दूं ये क्या कह रहे थे भाई अच्छा साहब। ये एक बात सीधा बोलूं समीर, जी एक जी बात बोलूं, अभी जी आपने प्राइवेट चैट बोला ना, तो मेरे को थोड़े दिन में इनके प्राइवेट पार्ट ऐसा सुनने में आया, समझ में आया। यार ऐसी बातें मत किया करो सर। हमारे यार ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, बिला वजह ही लगा मुझे। नीरज सिंह जी कह रहे हैं दी सैड पार्ट इज इनके मकबरे को कोई मोमिन मेंटेन नहीं करता है, बीर की बोतल पड़ी रहती है, ये जो यार कोई तो ये हाल बता रहे हैं। हेलो शाकिर रजा जी ये भाई कहते हैं एडिन सेकर ब्रो यू आर ए लिविंग लेजेंड, कीप इट अरे लव अप। यू शाकिर रजा जी, किसी आपके लिए। सफारी जी कह रहे हैं यार अब सारा पैसा जीसीए में तो नहीं दे सकते ना, और फ्री माइंड जी कह रहे हैं 3% अगली बार बाकी रह स्कॉलर गई को है। भी उनका स्क्रिप्ट हेलो ईमेल करो। ये हाँ हाँ मैसेज भाई, मस्त है एकदम। अगली बार एक स्कॉलर मिनट को एक भी मिनट उनका स्क्रिप्ट ईमेल करो। एक और मिनट हाफिज कारी, एक हाँ एक मिनट यार रुक मसूद, जाओ, एक हाफिज मिनट रुक कारी जाओ। अल्लामा शाबिर कादरी साहब ने 5 पाउंड्स का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। यार आप इतने एक्सपोज हो रहे हैं फिर भी आपको कोई शर्म विरम है क्या नहीं साहिल भाई? ये किसको इधर बोल रहे सॉरी हाँ नितिन गुप्ता, साहिल भाई को नितिन बोल रहा शर्म हूँ। से गुप्ता। डूबकर अरे यार मर जाऊं मोहम्मद मैं। अली, अच्छा एक बात बताओ, ये जो आखिरी तुम्हारे सवाल पास पूछ, अरे वाइब्रेटर है, आखिरी सवाल मसूद ले साहब लो एक भाई, मिनट, उनको मसूद पूरा साहब कर रुको देना। ना, इनसे एक सवाल कर लूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यार मोहम्मद अली साहब, ये जो तुम्हारे पास वाइब्रेटर है ना, जो ब्रांडेड वाला, जो तुम बोल रहे थे वाइब्रेटर दे दूंगा ब्रांडेड वाला, यार ये वाइब्रेटर का नाम मुझे भी बताओ यार, मुझे भी एक वाइब्रेटर चाहिए, कौन सा वाला है? यार क्या हो रहा है ये? एक काम मोहम्मद करो, अली मैं साहब पावर बैंक लेके आता हूँ, 2 मिनट रुको जरा। आओगे? यार ले आओ, यार तुम्हारे लेके तुमसे आओ मजे यार। की बातचीत करेंगे, सबसे बड़ा है, ले आओ। मैंने यहाँ पे अच्छा म्यूट करके ठीक है रखा भाई, है। हाँ हाँ भाई। अच्छा ये वकास खान साहब को लगता थोड़ा वहाँ काम से फुर्सत मिल गई है। वकास खान साहब भी क्या अलग वकास, लेवल के मोमिन है यार। एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। हेलो वकास खान साहब, आपको आपको स्क्रिप्ट याद है ना? हेलो, हाँ वकास भाई, अस्सलाम जी वालेकुम। जी बोलिए। तो आपको स्क्रिप्ट याद है सब? वालेकुम सलाम। स्क्रिप्ट याद है आपको? आप बोलिए किस, आप बोल दीजिए ना। मुझे तो एक सवाल करना था साहिल साहब से। हाँ पूछिए पूछिए सर, स्क्रिप्ट के हिसाब से ही मैं पूछना। साहिल साहब से सवाल नहीं, मैं कुरान करीम नहीं पूछता, आगे इधर उधर नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह। साहिल साहब से अच्छा पूछता हूँ मैं। जी अच्छा साहिल साहब, ये सूरत मोमिन की आयतें 5 और 6 नंबर, यही निकाल दीजिए थोड़ा। अच्छा, सूरत मोमिन की आयत निकालने से पहले तरह ये आयत जो अभी खोली हुई है भाई की वजह से, इसका जवाब दे देंगे आप? ये क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्या है तो? सर ये भाई की वजह से सूरह आयत खोली तौबा थी, की भाई आयत जो भी बोल नंबर रहे थे ना, 103। सूरह 9 की आयत नंबर 103 मैंने खोली थी भाई की वजह से। ये जो भाई अभी बोल रहे थे ना, तो उनकी वजह से मैंने खोली है। इसका जवाब दे सकते हैं आप? अगर नहीं दे सकते कोई बात नहीं, पढ़ लें, अगर दे सकते हैं दे दें, नहीं नहीं दे सकते ना दें। नहीं, मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, इसका मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सो मुझे दिखता भी नहीं है। अच्छा, दिखता नहीं है तो वो मैं बोल देता हूँ। वो ये आयत कह रही है कि सदका दें आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ताकि वो आपको आपके बुरे अमाल को पाक कर दें। ठीक है, तो मोहम्मद तो अब मर गए, उनकी वफात हो गई, 14 साल गुजर गए, अभी तक लोग मोहम्मद साहब को सदका दे रहे हैं। कहाँ कैसे दे रहे हैं? वो सदके के पैसे कहाँ जा रहे हैं? नहीं, अभी जो हम सदका दे रहे हैं ना, हम्म, यही मतलब होता है कि हमारे भी जो माल में ज़कात है, अगर हम देंगे तो पाक हो जाएगा, यही मतलब हो सकता है। लेकिन ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना है ना, तो आपने इन्हें पाक करना है। आप देखो जरा अरबी पढ़े ना, अभी जरा अरबी पढ़े। मुझे मालूम, इसमें पाक कौन कर रहा है? अल्लाह पाक कर रहा है या मोहम्मद साहब पाक कर रहे हैं? उस वक्त तो वो था खुज मिन अमवालिहिम, ले लो उसके माल से, ये हम्म सदक़तन, तो हम्म तहरुम, इस तरह लिखा है, मुझे सही लिखता नहीं, लेकिन हम्म अब तो वो नहीं है, वो तो चला गया। लेकिन अब ये तो सब उम्मत के लिए है। यही तो प्रॉब्लम है। मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए, ये ले आप अरबी पढ़ लें, जरा पढ़ें जरा। नहीं, अभी मुझे इस पे बात नहीं करना है। अब देखिए, मैंने कहा दी कि एक छोटी सी बात है ना, क्योंकि भाई ने ये बात लेके आए थे ना, उनकी भाई की बात के ऊपर मैंने खोली है कि मोहम्मद साहब की वफात हो गई। अब मोहम्मद साहब की वफात हो गई, तो अब मुसलमान अपने आप को पाक कैसे करवाएंगे? अपने गुनाहों का कफारा कैसे करवाएंगे? अल्लाह मियां कह रहे हैं मोहम्मद साहब इनसे सदका ले लो, और मोहम्मद साहब इनको माफ कर दो। मोहम्मद साहब जो है वो इस माल को लेने के बाद, ठीक है, माल को लेने के बाद मोहम्मद साहब दुआ करेंगे और इन लोगों के गुनाह माफ हो जाएंगे। मुझे ये बताइए, 1400 साल से मोहम्मद साहब की तो वफात हो गई, तो ये मोहम्मद साहब इस वक्त माल कैसे वसूल कर रहे हैं?
اور محمد صاحب ان کے گناہوں کو کیسے معاف کر رہے ہیں؟ دیکھو بھائی، معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. جو گناہوں کو بخشتا ہے، معاف کرتا ہے، صرف اللہ ہی ہے. لیکن اس کو اس وقت حکم ہوا، اب اس کا حکم یہی ہے کہ بھائی جس مسلمان کے ساتھ مال ہو وہ زکوٰۃ دیجیے، صدقات دیجیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرے گا. تو قرآن کی یہ آیت ختم ہو گئی اس ٹائم میں، اس آیت کا کوئی اطلاق نہیں ہے. محمد صاحب کی وفات کے ساتھ یہ آیت بھی ڈیڈ ہو گئی، بائے بائے، قرآن سے نکال ایسا دیا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اب آیات باقی ہے، سب کچھ باقی ہے. حکم اس وقت وہ تھا، وہ لے رہا تھا. اس آیت کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے آج کل؟ آپ سمجھے، میں نے تو کہہ دیا بھائی کہ ہم ہمارے مسلمان جس کے پاس اس مال زیادہ ہے تو وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقات دے سکتا ہے، اس کا مال پاک ہو جائے گا. دینی تو محمد صاحب کو ہے نا، ان کی تو وفات ہو گئی بھی ہے. اس آیت کے بھائی آپ مطابق تو اس آیت کے مطابق مال کس کو دینا ہے؟ محمد صاحب کو دینا ہے یا کسی غریب کو دینا ہے؟ نہیں، غریب کو دینا ہے نا، جو لائق ہے زکوٰۃ کے لائق ہے. اس آیت کے مطابق پیسہ کس کو دینا ہے؟ محمد صاحب کو یا غریب کو؟ ایک سیکنڈ یار، غریبوں کو دینا ہے. اس آیت کے مطابق، اس آیت کے مطابق کس کو دینا ہے میرے بھائی؟ دیکھو بھائی، اس میں جو لکھا ہے صدقہ، صدقہ کس کو بولتا ہے؟ زکوٰۃ کو بولتا ہے نا. نہیں، نہ بری بات، زکوٰۃ ہے. ساحل بھائی یہ غلط بات ہے، ابھی میرا نمبر تھا. اچھا، سورۃ توبہ میں لکھا انما الصدقات للفقراء. آپ تھوڑا نکال دیجیے، مجھے یہ زبانی معلوم ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ اس طرح آیت ہے. وہ ڈفرنٹ آیت ہے. میں نے پوچھا کیا یہ آیت ختم ہو گئی محمد صاحب کی وفات کے بعد؟ اس آیت کا ختم ہو جاتا ہے؟ آپ سے پوچھ بھی نہیں رہا. رکے، آپ اپنا موبائل چارج کریں، میں وقاص صاححب سے بات کر رہا ہوں. موبائل چارج کریں اپنا. میرے بھائی، یہی حکم تھا اللہ کے رسول کو کہ آپ لے لو ان کی صدقہ میں زکوٰۃ، تو طہرہم، اور اس کو پاک کرو، وتزکیم، اس کے تزکیہ کرو، بہا، اس صدقے کی، اس زکوٰۃ سے. نہیں، زکوٰۃ سے نہیں، صدقے سے پلیز. زکوٰۃ فرق چیز ہے. اچھا، میں ابھی بتاتا ہوں صدقہ کس کو بولتا ہے. میں ایک منٹ بتاتا ہوں. میں سورۃ توبہ نکال دیتا ہوں. لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے نا، صدقہ کیا چیز ہے وہ بعد میں دیکھتے ہیں. محمد صاحب نے لینا ہے اور محمد صاحب نے ان کا تھوڑی ہوتا ہے، ان کو وہ کرنا ہے. آپ چارجنگ پہ گئے ہوئے تھے، چارجنگ کریں اور وائبریٹر لے کے آئیں. محمد صاحب نے ان کا تزکیہ کرنا ہے، کسی اور نے بات نہیں کرا. تم میرے کو مذاق مت اڑاؤ یار. تو یہ سورۃ توبہ کی 60 نمبر آیت نکال دیجیے بھائی. 60 نمبر سورۃ توبہ کی 60 نمبر. لو بھائیو، 60 نمبر آیت پہ جانے لگے ہیں بھائی کے کہنے کے اوپر. 60 نہیں جی، میں 60 نمبر آیت پہ چلا گیا. جی سر پڑھیں سر. اس میں جو صدقات لکھا ہے یہ جمع لے کر ہے. انما الصدقات، یقیناً زکوٰۃ، صدقہ، للفقراء، یہ جو لام لے کر ہے یہ فقراء، والمساکین، و مساکین کے لیے ہے، والعاملین علیہا، اور اس پہ جو کام کرتے ہیں، والمؤلفات قلوبہم، اور وہ لوگ جس کا دل مائل ہو گیا، وفی الرقاب، اور غلام، والغارمین، والغارمین جو قرضدار لوگ ہیں، وفی سبیل اللہ کے راہ میں، وابن السبیل، اور جو مسافر ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. واللہ علیم حکیم. اس میں جو صدقات ادھر صدقہ سیم یہ زکوٰۃ ہے. کتنا ٹائم لگنے والا ہے. اچھا، تو یہ صدقات جو ہیں، یہ والا صدقات یہ مفلسوں کے لیے اور محتاجوں کے لیے اور عالمین کے لیے ہیں، رائٹ؟ جی. عالمین کسے کہتے ہیں؟ عالمین جو اس پہ جو زکوٰۃ پہ کام کر رہے ہیں، زکوٰۃ بٹورنے والا. زکوٰۃ نہیں، صدقات بٹورنے والا، صدقات والا. ٹھیک ہے، یہ عالمین کے لیے ہیں صدقات. زکوٰۃ بیچ میں مت لاؤ، زکوٰۃ ڈیفرنٹ ورڈ ہے عربی کا. اچھا، اب عالمین کے لیے جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے صدقات ہیں. اچھا جی، اب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ یہ والا صدقہ جو ہے یہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ محمد صاحب کے پاس. ٹھیک ہے، اب محمد صاحب کی ہو گئی وفات. میں تیسری دفعہ سوال رپیٹ کرنے لگا ہوں. محمد صاحب کی ہو گئی وفات. اب مجھے یہ بتائیے، محمد صاحب کی وفات کے بعد یہ صدقہ کس کے پاس جا رہا ہے محمد صاحب کو جو آپ دیتے ہیں؟ دیکھو بھائی، یہ حدیث میں بھی آتا ہے. میں تھوڑا سا میں اتنا ٹائم نہیں لیتا ہوں. کہ ایک اعرابی آیا، اس سے اللہ کے رسول سے پوچھا. اس میں یہ بھی سوال تھا کہ آپ لوگ مالدار لوگوں سے مال لیتے ہو اور غریبوں میں بانٹتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی حکم دیا؟ اس نے کہا یہی حکم مجھے دیا کہ مالداروں سے لے کر اور غریبوں میں بانٹو. میں 10 دفعہ اپنی بات ریپیٹ کر رہا ہوں. غریبوں کو صدقہ دینا ہے، مان لیا.
محمد صاحب کیوں لے رہے ہیں؟ اور اب وہ مر گئے ہیں، ان کے بعد آج 1400 سال سے آپ محمد صاحب والا صدقہ کس کو دے رہے ہیں؟ بھائی آپ دیکھو ایڈم بھائی، دکھاؤ اگر اس طرح سوالات آپ کریں گے نا تو یہ کبھی جی ختم نہیں ہوگا آپ کا سوالات. سر سمپل میں سا نے سوال ہے، سیدھا آپ کہا یہ اللہ بتا تعالیٰ، دیں، آپ یہ کہہ دیں کہ جی مجھے نہیں پتا. دیکھو مجھے آگے آپ نہیں کو پتا، پتا ہے کہ میں نے نہیں پتا؟ مجھے جو معلوم تھا اوکے مجھے نہیں معلوم. آپ کو نہیں پتا، چلیں جی بات ختم ہو گئی. لے جی بھائیو سب نے سن لیا، ان کو نہیں پتا. جی اب سورہ مومن پہ جانا ہے آپ نے. ہاں سورۃ مومن 5 نمبر آیات میں، سورہ مومن کی آیت نمبر کون سی پہ جانا ہے؟ 5 اور 6. 5ویں اور 6. لیں جی سورہ مومن کی آیت نمبر 5 اور 6 پہ جا رہے ہیں. لا 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 لا. ایڈم بھائی یار جی جی آپ غلط کر رہے ہیں محمد علی صاحب کے وہ ساتھ. ساحل بھائی سے مجھے سوال کرنا ہے، ساحل بھائی سے. اچھا ایڈم مجھ سے بھائی نہیں آپ تھوڑا کرنا؟ آپ چلے تھوڑا سائڈ پہ رہو، مجھے نہیں. اچھا ساحل بھائی سے کرنا ہے، مجھ سے نہیں کرنا آپ نے. نہیں ہاں آپ ٹھیک تھوڑا ہے، سائڈ کرنے پہ رہو، دو، مشکل نہیں. اوکے جی ساحل صاحب انہوں نے ساحل بھائی آپ سے کرنا ہے کہ یہ دو آیتوں کے اوپر. میں بتا دیتا ہوں، اسی آیات میں لکھا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ مومن لوگ. پھر اگلی آیت میں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کی جو ان کی ملکیت ہوتی ہے، کیونکہ ان پر کوئی ملامتیاں نہیں ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے تو پہلے یہ بتائیے کہ یہ او ما ملکت ایمانہم یہ کون لوگ ہیں قرآن کریم کی روح سے، اور اس کو اجازت اللہ تعالیٰ نے کس طرح دیا؟ آپ مسلمان ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں. سر ویسے جناب ساحل بھائی اس کا جواب دے دیں گے، جواب اس کا دیں گے، میں نہیں دوں گا. لیکن یار یہ آیت کچھ زیادہ گندی نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھو بھائی میں نے آپ سے میں انشاءاللہ آپ بھی آؤں گی اس بیچ میں، اگر وہ جواب نہیں دے سکا نہیں وہ پھر جواب آپ نہیں دیں گے. دیجیے. میں ویسے میں سوال آپ کا جواب ہی نہیں دے رہا، وہ کیونکہ آپ نے ان سے پوچھا وہی جواب دے دیں گے. لیکن میں آپ سے ایک جنرل نالج کا سوال کر رہا ہوں. یہ آیت کچھ آپ کو گندی نہیں لگ رہی، غلیظ نہیں لگ رہی؟ نہیں اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن میں ایک اور آیت کوٹ کروں گا پھر سورۃ یونس کی. وہ اللہ کریے گا، تعالیٰ نے کہا، وہ ضرور کریے گا، لیکن میں ابھی اس آیت کے اوپر بات ایڈم کر بھائی رہا ہوں. مجھے اس ایڈم بھائی آیت ایک کو بات ایڈم بھائی ایک بات کرنے دیجیے. جی 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 اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے ہوں. جن لوگوں نے میری آیاتوں کو جھٹلایا ان کو قرآن کریم کا علم ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، جب وہ بھی ایک کوئی بات کی بات بات ہے کرتا نا، ہے، میں جب بھی جھٹلا کوئی نہیں بات کرتا رہا. مجھے وہی میرے پیارے آیات بھائی سامنے دکھتا ہے. وکاس بھائی سنیں، دیکھیں میں جھٹلا نہیں رہا. میں نے آپ سے سمپل یہ کہا ہے، ایک جنرل کویسچن، جنرل بات. یہ آیت دیکھ کے آپ کو غلاظت نہیں فیل ہوتی؟ کیونکہ دیکھیں اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو دیکھیں. ابھی انگلش میں پرائیویٹ پارٹ کہیں نا تو بڑا صاف ہی لگتا ہے. اگر میں اردو یا ہندی بولوں گا تو لوگ کہیں گے کہ ایڈم جو ہے نا یہاں پہ گالی نکال رہا ہے، یعنی کہ اتنا گندا لفظ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اللہ یعنی کہ جو ٹانگوں کے درمیان والی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کی بات کر رہا ہے اللہ، مردوں کے ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی. ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کرو کس سے؟ اپنی سب سے ایکسپٹ اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں سے. اب لونڈیوں کے ساتھ تو آپ نے شادی نہیں کی ہوئی کیونکہ بیویوں کا لفظ آ گیا ہوا ہے اور لونڈیوں کو سیپریٹلی لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے لونڈی کے ساتھ شادی نہیں کی ہوئی، اور لونڈی آپ کی کیپچر ہے، ملکل ایمان رائٹ ہینڈ پوزیسڈ، جو آپ نے سجے ہاتھ سے اپنے قبضے میں کی ہے. ٹھیک ہے، بازار سے جا کے لڑائی کر کے وٹس ایور، ٹھیک ہے، لڑائی کر کے قبضے میں کی ہے. تو یہ کچھ آیت آپ کو جرنلی طور پہ گندی نہیں لگ رہی کہ اتنی غلیظ بات لکھی ہوئی ہے؟ اچھا تو ایڈم بھائی پہلے آپ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اپنی لونڈی کے ساتھ بدفعلی کرو، یہ ڈیسائیڈ کر رہے. پہلے مجھے یہ ڈیسائیڈ کر لی او مملکت یہ کون لوگ ہیں، مجھے قرآن کریم سے ثابت کرے کہ یہ قیدی ہے کون ہے. دیکھیں مجھے یہ بتائیے کہ پہلے یہ بتائیے، ایک آپ نے کہا بدفعلی کسے کہتے ہیں؟ میں اردو کا لفظ استعمال کرتا ہوں، میں پٹھان ہوں، مجھے اتنا اردو میرا تھوڑا بیکار ہے، سر ویک ہے. اوکے انگریزی بتا دیں. بدفعلی وہ چیز ہوتی ہے، بدفعلی کا لفظ ہوتا ہے زنا. تو کیا آپ یہ مان رہے ہیں کہ لونڈیوں کے ساتھ مسلمان لوگ زنا کر سکتے ہیں؟ دیکھو آپ نے کہا نا، میں نے تو نہیں کہا. میں نے نہیں کہا، میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ پرائیویٹ پارٹ ٹانگوں کے بیچ والی چیز کو آپ سنبھال کے رکھو سوائے اپنی بیوی اور اپنی لونڈیوں کے، ملکل ایمان کے. ملک کہتے ہیں پوزیشن کو، ٹھیک ہے، پوزیسڈ ایمانکم رائٹ ہینڈ پوزیسڈ، آپ کے سجے ہاتھ کی جو پوزیسڈ ہے. تو یہ آپ کو برا نہیں لگ رہا کچھ دیکھ کے
کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے؟ میرے بھائی یہ تو بعد میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ قرآن کریم نے اس کا کیا حکم دیا، لیکن آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو لونڈی ہے اس کو بدفعلی کرنے کا حکم دیا نکاح کرنے سے پہلے، اور یہ مجھے ڈیسائیڈ کر لی کہ یہ او مملکت کون لوگ ہیں، مجھے پہلے یہ بتائیے سر او ما ملکات الایمان جو ہیں وہ آپ کو قرآن میں سے مل جاتا ہے کسی جگہ پہ کہ کون لوگ ہیں؟ یہ 7 مرتبہ قرآن کریم میں آیا او مملکت لیکن ایمان کیا کو، اس کا ترجمہ آتا ہے کہ یہ ہیں کون؟ میرے علم کے مطابق قرآن نہیں بتاتا کہ یہ کون ہے. آپ کے خیال میں کوئی آیت ہے قرآن میں جو یہ بتا سکے کہ کون ہے؟ پلیز دے دیں، کیونکہ یہ تو حدیثوں میں ہی آئے گا اور آپ میرے خیال میں حدیث سے بھاگتے ہیں. میں آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ بھائی قرآن کریم میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے قرآن کریم میں، پھر یہ بھی بتا دیجیے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے بغیر نکاح کے اس کے ساتھ بدفعلی کا. اوکے آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں بھائی. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے جتنے آرتھوڈاکس ارلی اسکالرز آف اسلام ہیں، ٹھیک ہے بھائی مجھے اس کا ایڈم بھائی مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سن تو ایڈم لینا، بھائی مجھے اس سے سن لینا، ان سب کو جہنم واصل کر دینا آپ کی مرضی ہے. میں آپ کو بتانے لگا، آپ نے سوال کیا میں جواب دینے لگا، ٹھیک ہے نا. آپ کے جتنے ارلی اسکالرز آف اسلام ہیں جن کی بیس کے اوپر اسلام پلا بھرا پھیلا پھولا، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ایگری کرتے ہیں کہ ملکل ایمان وہ عورتیں ہیں جو آپ نے پوزیس کی ہیں، قبضے میں لی ہیں لڑائی کے بعد. آپ اس بات سے اختلاف کر رہے ہیں تو قرآن کی آیت دے دیں پلیز. ارے محمد علی صاحب اپنا میوٹ کرو، آپ کی طرف سے بڑا نوائز آ رہا ہے، اپنا میوٹ رکھیے. میرے ایڈم بھائی آپ یہ کہہ دیجیے کہ یہ کون لوگ ہیں، اس کی میں نے مجھے بتا بتائیے. دیا، آپ نے آپ اسے نے بولا تھا کہ میں نے 5 بتا منٹ دیا مجھے کو ٹائم دو گے. میں نے بتا دیا نا وکاس سنیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے جتنے بھی ارلی اسکالرز ہیں فار دا فرسٹ 800-900 ایئرز آف اسلام، وہ سب اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں کہ ملکل ایمان وہ عورتیں ہیں جن کو آپ نے پوزیس کیا ہے، قبضے میں لیا ہے لڑائی میں کے دوبارہ دوران. کبھی بھی جوائن نہیں ہوں گا، یہ تو غلط بات ہے پھر بہت. اس سے اب مجھے اپنی بات بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بتا دیں کہ وہ سب غلط ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن کی آیت دے دیں. اچھا میں چلا جو جاؤں گا، قرآن میں کریم پھر میں کبھی آیا، جوائن نہیں ہم ہوں گا. میں اردو قیدی ہے جس کو قیدی بولتا ہے، اس کے لیے کون سا لفظ آیا؟ قیدی کی بات نہیں ہو رہا، ملکل ایمان کی بات ہو رہا ہے کہ ملکل ایمان کون ہے. آپ مجھے وہ قرآن کی آیت سے بتا دیں کہ ملکل ایمان کون ہے پلیز. آپ نے یہ کہا کہ ملکل ایمان اس کو بولتا ہے جو لڑائی وڑائی کر کے اس میں آپ ایسی گروپ میں آ جائیے. عورتیں جس کو آپ نے لڑائی میں قبضے میں کر لیا ہے اور اپنی لونڈی بنا لی یہ ہے، تو وہ بتا دو ملکل کہ ایمان کتنا ہے. ٹائم لگے گا پھر. آپ کو ملکل ایمان کا ترجمہ قرآن کی روح سے ثابت کرنا ہے، بس یہ بات ہے. ارے محمد علی بھائی صبر، آپ نے تو یہ چیلنج بند کروا کے جانا ہے بھائی، ایز پر اکارڈنگ ٹو یور چیلنج. آپ نے ہاں بولا نا لیکن جی کتنی دیر چیلنج ایڈم ویٹ بند بھائی کرنی پڑے گی؟ سمجھنا. ابھی فکس ٹائم تو صبر بتاؤ نا. کرو یار، اتنی جلدی تھوڑا وہ نا بند کرا دو چینل. بھائی صاحب تھوڑا سا ایڈم بھائی آپ کا جی یہ مدعا ایسے ہے. تو رات بھر آپ لوگ بولتے رہو گے، میرے سر پاس میرا اتنا ٹائم مدعا نہیں ہے نا. وکاس میرا مدعا نہیں ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ آپ ایک بات کنفرم کرو، آپ ایک بات سن لیں، کنفرم کرو کہ میں بھائی کہ کنفرم کر رہا ہوں، سن لڑائی. لیں میں کنفرم کرتا ہوں، رک جائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کے جتنے بھی ارلی اسکالرز ہیں آف اسلام وہ اسی کو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ایسی عورتیں جو لڑائی میں آپ کے قبضے میں آئی ہیں وہ آپ کی ملکل ایمان ہیں. اگر آپ اس کو ریفیوٹ کر سکتے ہیں قرآن کی روح سے تو پلیز کریں سر. میرے بھائی آپ یہ مت کہنا کہ ہمارے بڑوں نے کہا اس نے کہا. میں سر یہ آپ سے آپ بات کے کر رہا بڑوں ہوں. نے نہیں کہا، آپ کے اسکالرز نے کہا ہے، جو آپ کے اسکالرز ہیں متفقہ علیہ، اس کے اوپر اتفاق ہے، متفقہ علیہ اتفاق ہے آپ کے تمام ارلی اسکالرز کا. اس کے اندر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے جی اختلاف ہے، قرطبی نے کچھ کہا، ابن کثیر نے کچھ کہا، طبری نے کچھ کہا، لیکن اس کے اوپر متفقہ علیہ اتفاق ہے کہ ملکل ایمان وہ عورتیں ہیں جو آپ نے قبضے میں لی ہیں، رائٹ ہینڈ پوزیسڈ ہیں، لڑائی میں قبضے میں لی ہیں، متفقہ علیہ. اگر آپ ان سب کو غلط ثابت کر سکتے ہیں تو سرکار پلیز کریں. میرے بھائی یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں نا
यार मैं तो जवाब दूंगा सलीम साहब, इनको जरा इनको मेरा बात समझा दें यार, मैं 10 दफा एक ही बात बोल चुका हूँ, मुझे नहीं पता मैं इनको कैसे बताऊं। चलो ठीक है, ऐसा करो, हाँ बताओ फिर। इसमें ये मैं थोड़ा ध्यान से सुनो सुनाओ। मैं कि करीब अगर 2 मिनट में वापस आ गया था, मेरे को हाँ, मैं चलो बोला था ठीक, 2 मिनट में आऊंगा। ये सूरत यूसुफ की ओके, सूरत यूसुफ में जाने लगे हैं, बताएं सूरत यूसुफ की कौन सी आयत में जाना है? 30 नंबर आयत निकाल लीजिए। सूरत आप लोग यूसुफ जानबूझ कर की इग्नोर कर रहे हो ताकि आपको किस पता है आप नंबर हार आयत? यार जाओगे। सब्र कर यार, अच्छी बात हो रही है इस वक्त, बात करने दे। 12 की 21। फिक्स टाइम बताओ ये कितने। ले यार, ये ले सर, पढ़िए सर, पढ़िए। चलो ठीक है, इसमें लिखा है वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इमरातुल अज़ीज़ यार तुराविदु क्या फताहा। हाँ ठीक है, यस प्लीज और प्लीज शेर की औरतों ने कहना शुरू किया, अजीज की बीवी ने अपने गुलाम को इसकी इरादे से फंसलाना चाहती थी। इधर फताहा आया, आप जहन में रखो, ठीक है, फताहा। ये शेर की और आयत में दिखा देता हूँ, इसी सूरत यूसुफ में। सर पहले इसके बारे में तो बता देना। मैं पता के अच्छा, दूसरा आयत 62 है, वो भी पहले ये भी इस सूरत यूसुफ की। आयत को तो बता दें सर, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? मैं समझा देता हूँ मेरे भाई। जी। अच्छा, ये सूरत यूसुफ की फिर 62 नंबर आयत है। पहले 21 को समझाएं, फिर 62 में चलेंगे, इसको तो समझा दें। ये आपने मैं क्यों समझा खोली है, देता हूँ। इसकी वजह तो पता लगे हम लोगों को, आपने ये आयत क्यों खोली है। इसमें जो फताहा का लफ्ज़ आया, फताहा, ओके, किधर है ये जी फतहा? मैंने दोबारा आपको पढ़ें। नहीं कहा, मैं उधर गया था ना भाई, पढ़ लिया सर फताहा। ये सामने लिखी हुई है, वकाल अल्लज़ीना उश्तराहु मिन मिस्री ली इमरतिही। क्या क्या किधर है, क्या करूं? इकरमा नहीं, 30 नंबर बोला भाई, ये 23 निकाल छुए, 30 नंबर वक़ाल इस निस्वतुन किसने, फिल मदी कौन सी, एक सेकंड रुक जाओ, कौन सी है? 30 30 30 30। हाँ ओके हाँ, 30 ओके यस। अब पढ़िए सर। अच्छा, जब तक 30 पढ़ते हो, तो हमारे नीरज सिंह भाई ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही है, अगर जी कोई जी लेफ्टी हुआ तो उसको एक भी लौंडी नहीं मिलेगी। गुड वन नीरज जी। हाँ जी भाई, इसमें आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप थोड़ा आराम से सुनो। जी। वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इमरातुल अज़ीज़ तुराविदु फताहा। और शेर की औरतों ने कहा कि वो मिस्र अजीज ने, उसने अपने गुलाम को फसलाने की कोशिश की। इधर फताहा लफ्ज़ आया, फताहा। फताहा तो आया। उन लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा ना। अच्छा ठीक है, ये एक हो गया। फिर सूरत यूसुफ की 62 नंबर फताहा निकाली। यहाँ पे मतलब क्या है, जरा बताएंगे सबको? मैं बता देता हूँ फताहा कौन है, किसने जिक्र किया। मैं फताहा, पहले बता दें। ये सूरत यूसुफ उल अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद। मेरे भाई कहानी नहीं पूरी चाहिए, कहानी सबको पता है। फताहा अरबी का लफ्ज है, इसका लफ्जी मतलब बता दें प्लीज। लफ्जी माना है गुलाम, जो लिया हुआ गुलाम है, पैसों से लिया कौन हुआ। सा पैसों से लिया हुआ गुलाम? और ये गुलाम मर्द की बात हो रही है, गुलाम औरत की बात हो रही है? अरबी में इधर मर्द की, हर लफ्ज औरत और मर्द के लिए डिस्टिंग्विश्ड होता है। मर्द की बात हो रही है, औरत की बात हो रही है? इधर मर्द की बात हो रही है भाई, मर्द ओके की बात हो रही परफेक्ट। है। अच्छा जी, अब अगली आयत में। ये 62 नंबर आयत है। वक़ाल लिफित्यानी हिजअलू फित्यान। 62 में चलेंगे। सूरत यूसुफ। हाँ जी पढ़ें जी। वक़ाल लिफित्यानी हिजअलू बिदाअतुम फी रिहालिहिम। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खिदमतगारों से कहा, इनकी पूंजी जो गल्ले की कीमत थी, इन्हीं की सामान में रख दो। इधर भी जो फित्या है लफ्ज़ आया, फित्या, ये भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो लोग, उसको ने जो लोग लिया ना पैसों से, वही इधर भी फित्या आया। एक जगह और है लेकिन छोड़ो, अब आशा करो आ जाओ सूरत निसा की 25 नंबर आयत में। अच्छा, ये जो लिफितिया है, क्या ये सर्वेंट्स के लिए नहीं है? स्लेव्स की बजाय? ये स्लेव्स तो है ही नहीं, ये सर्वेंट्स है, काम, नौकर। आगे चलते हैं। अब कौन सी है सूरह निसा की, कौन सी आयत पे जाना है? 25 नहीं जी, 425 पे चले गए। हाँ जी, अब आए जी, आए बात करें सर, इसके ऊपर बात करें। इधर लिखा है वमन लम यस्तति' मिनकुम तौलन। और तुम में से जो आजाद औरत से निकाह न कर सकता हो, नहीं कर सकते हैं आजाद औरत से, फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम, तो
تو چاہیے کہ وہ کسی مسلمان کنیزی سے نکاح کر لی. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَا، یہ فتح من فتياتكم المؤمنات، اس کے ساتھ نکاح کری. فتح سمجھ میں آیا؟ فتح کس کو بولتا ہے؟ یہ وہ فتح ہے. اچھا پھر آگے میں بڑھ لیتا ہوں. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہاری ایمان کو خوب جانتا ہے. بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک ہو. فنکحوہن، نکاح کرو ان سے، یہ کنیزوں کے ساتھ، یہ او ما ملکت اوپر جو نکل گیا. باذن اہلہن، اس کے اہل جو ہے اس کی اذن سے کرو. وآتوہن اجورہن، اور اس کو مہر دو بالمعروف، اچھی طریقے سے. پھر کیا کہا؟ محسنات، نکاح بولا، غیر مصافحات، نہ بدکاری کے لیے. ولا متخذات اخدان، اور جو کنیزہ ہے وہ چوری چوپی یارانی نہیں ہونا چاہیے، اس طرح بولا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ اب ادھر جو فتیات آیا، یہ وہ لوگ ہیں، وہ کنیزیں اللہ تعالیٰ، یہ جو آپ نے پیسوں سے لیا ہوا ہے، وہ نہیں ہے کہ آپ نے جھگڑوں میں لیا، وہ جو جھگڑوں میں آپ نے پکڑا، وہ نہیں ہے. اوکے. تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلی بات کہ اسلام میں آپ عورتیں جو ہے وہ پیسوں سے بھی خرید سکتے ہیں. تو اسلام میں آپ نہ صرف یہ کہ سلیوز جنگ میں بنا سکتے ہیں، بلکہ آپ پیسوں سے بھی خرید سکتے ہیں. کریکٹ ہوگی بات؟ دیکھو جی، اب اگر عرب کنٹری ہاں یا دیکھیں نہ تو بولے ادھر نا، لوگ ہاں یا نہ، سمپل سا سوال ہے، ہاں یا نہ. ہاں. اوکے، تو یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ اسلام کے مطابق آپ عورتیں قرآن کے مطابق پیسوں سے بھی خرید سکتے ہیں. صرف جنگ میں قبضے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پیسوں سے بھی عورتیں خرید سکتے ہیں، اور یہ اسلامک شرع کے اندر شامل ہے اور قرآن میں بتایا گیا. اچھا، اب دوسری بات پہ آتے ہیں. یہاں پہ ایک ایکسپلسٹ انسٹرکشن ہے کہ آپ شادی کر لو اپنی ملک الامین کے ساتھ، اگر وہ مسلمان ہو تو. اگر وہ مسلمان ہو تو المؤمنات، کیا اگر وہ مسلمان نہ ہو، وہ نون مسلم ہو، جو ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہو آپ، یا اس کے ساتھ پرائیویٹ پارٹ کو شادی کے بغیر آپ شیئر کر سکتے ہو؟ یہ اب آپ نے قرآن سے دکھانا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورۃ بقرہ میں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، جو مشرک ہے ادھر بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا. بالکل، لیکن آپ نے اب مجھے یہ دکھانا ہے ملک الایمان جو کہ آپ نے خریدی ہیں یا جنگ میں پکڑی ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے کہ نہیں سیکس کے لیے؟ نمبر ایک. نمبر دوسری بات، اب میں آپ کو ایک آیت دینے لگا ہوں، اس آیت کا فیصلہ بھی ذرا آپ کر دیجئے. ٹھیک ہے، آپ کو بڑی اچھی عربی آتی ہے. سوال آپ نے میرا سن لیا ہے، بہت اچھے طریقے سے سن لیا ہے. شادی کے بغیر ایسی غلام عورت جو کہ مسلمان نہیں ہے اس کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتے ہو، یہ آپ نے ایکسپلسٹ دکھانا ہے. یہاں پہ اللہ میاں نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی. اب سب سے پہلے بات کیا ہوگی؟ ازواج، ایک تو بیویاں آ گئیں، ٹھیک ہے، او ما ملکات الایمان، اور اب آپ کی ملک الایمان بھی بیچ میں آ گئیں. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کے نبی کو اس چیز کی اجازت دے دی گئی ہے، آپ اور باقی لوگ کھلے کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ نہ کریں؟ کس چیز کی کس چیز کی ضرورت ہے؟ سمجھائیں اس آیت کو سمجھائیں. یہ کون سی آیت ہے؟ کہاں کی ہے؟ آپ کے سامنے ہے سر، سورۃ اسکرین احزاب، سورۃ احزاب کی. صبر کرو، نمبر کیا ہے اس کا؟ 50. تو بھئی اگر دیکھو جی، اس میں سب واضح لکھا ہے، لیکن آپ کو اگر آپ تھوڑا دماغ لڑائیں گے، آخر میں جو لکھا ہے یا ایھا النبی انا احللنا لک، ہم نے حلال کرایا آپ کے لیے ازواجک بیوی التی، وہ آتیت اجورہن، جو تم اس کو مہر دو، وما ملکت یمینک، اور وہ جو تمہاری داہنی ہاتھ کا ہے وہی. ٹھیک ہے، پھر جب نیچے آئے گا مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک ایک سیکنڈ، وبنات خال.
میرے بھائی ایک سیکنڈ، باری باری. ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا کس کو؟ آپ کی ازواج کو جن کو آپ نے مہر دے دیا. یہ پہلا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. حلال کر دیا آپ کی ازواج کو، ازواج کہتے ہیں بیویوں کو، جن کو آپ نے مہر دے دیا. اینڈ اور آیا ہے واؤ کے ساتھ، اور وہ عورتیں جو آپ کی ملکل یمین ہیں، باندیاں ہیں. اب یہ جو حلال کیا باندیوں کو، یہ حلال کس سلسلے میں کیا؟ کھانے کے سلسلے میں یا سیکس کرنے کے سلسلے میں؟ اچھا جب اس سے نیچے آئے گا نا ایستنکحھا، وہ میں بعد میں پھر چلتا ہوں وہاں پہ، میں بعد میں چلتا ہوں. پہلے مجھے اس بات کو کلیئر کرو. یہ جو حلال کیا ہے یہ کس سلسلے میں کیا ہے؟ کھانا کھانے کے سلسلے میں یا سیکس کرنے کے سلسلے میں؟ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اور اس کے لیے بھی خاص حکم نے کرا خالص وطلق. نیچے آیا آتا ہوں وہ آپ کے لیے نیچے، خاص ہے. وہ جو آپ کے لیے خاص ہے نا وہ ہبا کے لیے ہے. ہبا کرنا، ہبا ایک عورت، دیکھو جی، ایک اور یار صبر دیکھو بعد میں دکھانا، پہلے میری بات سن لو تاکہ تم پراپر رسپانس کر سکو. اوکے، ہبا ہوتا ہے کوئی عورت جو اپنا جسم محمد صاحب کو تحفے میں دے دے کہ محمد صاحب میرے ساتھ آپ سیکس کر لیں. ہبا کے لیے عقد و قبول اور ایجاب و قبول کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہبا کے لیے کسی اس کے باپ یا بھائی کی وکیل بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک عورت سمپل محمد صاحب کے پاس جا کے اپنے آپ کو ہبا کر سکتی ہے. اور یہ جو حکم ہے یہ خالصتاً محمد صاحب کے لیے ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ملکل ایمان بھی محمد صاحب کے لیے حلال باندیاں؟ بھائی اس میں صاحب لکھا ہے اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ، ہم نے حلال کرایا آپ کے لیے. کس آپ کو؟ کے لیے ہبا کرنے ازواج والے کو، ہبا کرنے کو. ہبا نہیں صبر کرو میرے بھائی. انما یہ ہبت پورا النفس ازواج کا آپ کی بیویاں التی وہ آتیت اجورن جو تم نے ان کو مہر دیا، وہ وما ملکت یمینوں کا، اور وہ جو تمہاری داہنی ہاتھ ہے وہی. حلال کا لفظ پہلے سمجھ لینا. مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک التی ہاجرن معک. یہ سب ایک عطف کے ساتھ آئے اینڈ آخر تک. لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہم نے حلال کرایا یہ. لیکن پہلے جو سورۃ النساء میں لکھا ہے کہ کسی بھی مومن کے جو چاہیے اس پہلے نکاح کرنا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ سر دیکھیں یہاں پہ ورڈ ہے یستنکحا، ٹھیک ہے، تم ان کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو. یستنکحا، اوکے. محمد صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ خالصتاً آپ کے لیے ہے کہ وہ عورتیں جو نبی کو اپنا آپ ہبا کرنا چاہیں آپ ان کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو. یہ خالصتاً محمد صاحب کے لیے. آپ کو پتا ہے محمد صاحب ایک دفعہ ایک باغ میں گئے، وہاں پہ انہوں نے ایک خوبصورت عورت دیکھی اور انہوں نے اس خوبصورت عورت کو کیا کہا؟ اس کو کہا اے عورت مجھے اپنا آپ ہبا کر دو. نہیں وہ آپ کی بات ہے، میں کیوں مانوں بھائی؟ میں اور آیت دکھاتا ہوں قرآن کریم. آپ میری باتیں نہ مانیں. دیکھیں میرے پیارے بھائی، میں نے آپ کو حدیث بولی ہے، ٹھیک ہے، حدیث بولی ہے. آپ ہر حدیث کو جھٹلاتے ہیں؟ نہیں کیوں جھٹلاؤ بھائی؟ آپ ہر حدیث کو نہیں جھٹلاتے؟ صبر کرو میں ایک اور آیت دکھاتا ہوں قرآن کریم کی، وہ پوری طرح واضح کر پہلے یہ بات کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. کیا آپ ہر حدیث کو جھٹلاتے ہیں؟ نہیں. اوکے، قرآن نے کیا اب یہ دیکھیں میں نے جو ہبا کی بات کر رہا ہوں یہ ہبا کی بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. صبر کرو مجھے ایڈم بھائی، سن لو، میں نے ادھر سمجھایا. سن لو، پہلے یہاں پہ چلیں گے پھر آگے چلیں گے. گیو یور سیلف ایز اے گفٹ ان میرج، انہوں نے بریکٹ میں ڈالا ہوا ایز اے گفٹ. شی سیڈ کین اے پرنسس گیو ہر سیلف ٹو این آرڈینری مین. نیچے عربی میں جاتے ہیں تاکہ آپ عربی پڑھ لیں، ٹھیک ہے. وہ گئے وہاں پہ اور محمد صاحب نے کہا ہبی نفسی کلی، تو مجھے اپنا جسم تحفے میں دے دے، ہبا کر دے. سر ذرا پڑھیں عربی، آپ کو عربی بہت آتی ہے، ذرا پڑھیے گا عربی کو پڑھ کے ذرا جواب دیں مجھے. سر دیکھیں آپ نے کہا کہ میں نہیں جھٹلاتا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. محمد صاحب نے اسی قرآنی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 کے اگینسٹ انسٹیڈ کہ کوئی عورت ان کو اپنا بدن ہبا کرے، تحفے میں دے، انہوں نے اپنے منہ سے
اس عورت کے فرنٹ پہ جا کے اسے کہا کہ تو مجھے اپنا آپ ہبا کر دے. مجھے یہ بتائیے یہ ہبا کر دے تحفے میں دے دے, مجھے بتائیے یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ شادی کا لفظ لکھا ہوا؟ پہلی جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایوہ النبی انا احللنا, ہم نے حلال کرایا آپ کے لیے, لکا احللنا, تو پھر بھائی کسی کا مجال ہے وہ اپنے نبی کو خوب جانتا ہے اور کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم, آپ کی بہترین درجات پہ ہے آپ کی اخلاق. ہم کون ہے اس کے بیچ میں بات کرنے والے؟ سر ہم کوئی نہیں ہے اس کے بیچ میں بات کرنے والے. میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ آپ محمد صاحب نے اپنے اس بہترین اخلاق میں ایک عورت کو جا کے کہا کہ اے عورت تو اپنا جسم مجھے ہبا کر دے تاکہ میں تیرے جسم کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کر سکوں. میں تو وہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہ رہا. ٹھیک ہے, میرے تو بھائی مجھے یہ بتائیے اس عورت نے آگے سے جواب دیا, بھائی جان اس عورت نے آگے سے جواب دیا میں ایک پرنسس ہوں, میں کس حساب سے تمہیں اپنا جسم دے دوں؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس لحاظ سے ایک مناسب چیز لگ رہی ہے آپ کو؟ میں نے پہلے کہا پہلے جو مسئلہ ہے اس کو قرآن کریم کی روح سے دیکھتا ہے, اگر اس میں نہیں ملا تو پھر ادھر جائیں گے. آؤ پہلے قرآن کریم کو قرآن مکمل کریم طرح سے ہی ہے نا. دیکھیں میں قرآن کریم کو اٹیچ کیا ہے صحیح بخاری کے ساتھ, کیا وہاں میں نے پہ کہا نفس ہبا کرنے کا ذکر ہے 33-50 میں؟ دیکھو میرے ایڈم بھائی, آپ مجھے ادھر ابھی الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سر میں اور الجھانے کی آیات کوشش دکھاتا نہیں ہوں, کر رہا. صبر کرو میڈم بھائی, میں اور آیات دکھا دیتا ہوں کہ اس میں صاف لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو پیتیا ہے جو تمہارے غلام ہے جو پیسوں سے لیا اس کے ساتھ اس طرح خلوص کرنا. آ جاؤ سورۃ نور میں 33 آیات ہے. سر میں وہاں پہ جاتا ہوں آپ کے ساتھ. دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ صرف آپ بولتے رہیں اور دوسرا کوئی نہ بولے. اس بات کو ایگری کر رہے ہیں یا آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ میں پھر وہاں پہ بھی جاتا ہوں. دیکھیں جو آیتیں آپ دے رہے ہیں میں کھولتا جا رہا ہوں. میں نے دیکھو میں نے آپ کی کسی بھی آیت کو لیفٹ رائٹ کیا نہیں کیا نا. آپ جس نہیں کی. اینگل پہ جس طریقے سے جا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ گیا ہوں, میں نے آپ کی بات مانی ہے. میں نے آپ کو اس بات میں 2 باتیں دی ہیں کہ ایک عورت اگر آپ کی سلیو ہے تو اس سے شادی کرنے کے لیے اس عورت کا مسلمان ہونا ضروری ہے. آپ نے کہا بالکل, آپ نے دوسری آیت دے دی کہ شادی آپ نان مسلم کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے. ناؤ جو پہلی آپ نے آیتیں دی تھیں کہ آپ اپنے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کریں ملک الیمین سے, سب سے ایکسپٹ ملک الیمین اینڈ یور بیویاں ازواج. میں نے آپ کو کہا کہ ملک الیمین اگر وہ نان مسلم ہے تو آپ اس کے ساتھ بغیر شادی کے سیکس کر سکتے ہیں, نمبر 1. نمبر دوسری بات, میں نے اسی آیت میں دکھایا کہ اس چیز کی اجازت محمد صاحب کو بھی تھی, لیکن آپ نے کہا کہ وہ صرف خالصتاً محمد صاحب کے لیے تھی. میں نے کہا نہیں, جو ہبا والا پارٹ ہے وہ خالصتاً محمد صاحب کے لیے ہے کہ کوئی بھی عورت محمد صاحب کو اپنا جسم ہبا کر سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ پہلے اس بات کو تو ایگری کریں نا کہ کوئی بھی عورت محمد صاحب کو اپنا جسم ہبا کر سکتی ہے اور یہ خالصتاً محمد صاحب کے لیے ہے, یا مجھے کہیں نہیں ایڈم صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں اسی کی اس میں کیوں اسی کے لیے اس میں کیا شرمانے کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا خالصۃ لک من دون المؤمنین, یہ صرف آپ کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے نہیں ہے. اس میں شرمانے کی کیا بات ہے بھائی؟ شرمانے کی بات نہیں ہوگی. بہترین. تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ محمد صاحب کے لیے خالص سودا تھا کہ جس بھی عورت کو چاہیں وہ اس کے ساتھ اگر وہ اپنا آپ ان کو دینا چاہے تو محمد صاحب ان کے ساتھ سیکس کریں گے. کریکٹ ہو گیا؟ بھائی آپ جو سمجھیے لیکن ہم جو سمجھتے ہیں وہ آپ نہیں سمجھتے. سر وہ آپ سمجھا دیں, آپ جو سمجھتے ہیں وہ سمجھا دیں. دیکھو میں نے کہا بھائی وہ اللہ کی نبی تھا, اس کو معلوم تھا اس کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اس نے یہ بھی کہا کہ آپ سب سے بہترین اخلاق میرے بھائی وہ بات مان لی نا. اس بہترین اخلاق میں جس مرضی عورت کو اپنا آپ ہبا کرے محمد صاحب ان کے ساتھ سیکس کریں گے, ہاں یا نا؟ اتنا سمپل سا سوال ہے. دیکھو جی میں نے اپنا فائنڈ رکھ دیا, آپ جو سمجھے آپ کا سر ہاں یا نا ابھی تک نہیں آیا. سیکس کریں گے یا نہیں, یس اور نو. ہبا سیکس لیول کے اوپر ہے کہ نہیں, یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے تاکہ سب لوگوں کو کلیئر ہو جائے کہ آپ اور میں ایک ہی پوائنٹ پہ ہیں. بھائی دیکھو جو صورت احزاب میں کہا ہے نا, جو عورت محمد صاحب ہبا کرنے والی عورتوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. محمد صاحب ان کے ساتھ سیکس کریں گے؟
हाँ, जो औरत उसके लिए अपने आप को हिबा करे और वो चाहे, इस तरह भी आयत में लिखा है, समझिए, शायद मेरे सामने नहीं, लेकिन इस तरह भी लिखा है, जो अल्लाह के रसूल चाहे तब बिल्कुल लिखा है। ये अय्यन आयत, ये देखिए अगला आयत देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि आप जो हिबा कर रही हैं उनमें से आप जिसको चाहें पीछे कर दें और जिसको चाहे अपने पास कर लें और फिर जिसको चाहे दोबारा ले आए, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो ये निकाह तो है ही नहीं, क्योंकि शादी के दौरान सुन लें, अब अगर आप शादी करते हैं, अगर आप शादी करते हैं, जी जी उसी आयत का कंटिन्यू है ना, 51वीं आयत है। तो अगर आप शादी करते हैं तो आपको वो औरत और बाकी औरतों को बराबरी देनी है, लेकिन यहां पे कहा जा रहा है जिसके साथ चाहें आप डिंग डोंग बिंग बोंग करें, जिसके साथ चाहें आप ना करें, जिसको चाहे पीछे कर दें, जिसको चाहे रख लें, जिसको चाहे बाद में रख लें, और जिसको छोड़ दिया हुआ है उसको बाद में दोबारा ले लें। ठीक है, ये देखें। लेकिन इसके एक और आयत भी पढ़ो इसके जी, एक और आयत भी पढ़ो इसके साथ जी। अब इसके बाद और औरतें आपके लिए हलाल ना होंगी और ना ही इजाजत है कि आप इनमें से किसी की जगह और बीवी ले आए, अगरचे इनका हुस्न आपको अच्छा लगे, सुआए वो आपकी ममलूक हो। अल्लाह हर चीज पे निगरान है। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि इन तीनों आयात को रखते हुए ये जो हिबा वाली औरतें हैं, जिनको आप जब दिल करे आगे रख लें, जब दिल करे पीछे रख लें, जब दिल करे छोड़ दें, जब दिल करे वापस ले लें, इन तमाम औरतों में जो कि मुसलमान औरतें हैं, मुझे बताएं फायदा क्या है मोमिनों को, मुसलमानों को अपनी बेटियां या बीवियां या अपनी माएं मोहम्मद साहब से हिबा करवाने की? फायदा क्या है मोमिनों को? मोहम्मद साहब को ये वाली स्पेशल प्रिविलेज जो मिली है, सेक्सुअल प्रिविलेज, भाई वो अल्लाह को मालूम था, उसको नबी था, उसका नबी था, उसको मालूम था। एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो कोई तो वजह बताई होगी मोहम्मद साहब ने, किसी हदीस में, कुरान में, किसी आयत में, किसी जगह कोई तो बात की होगी ना। इतनी जबरदस्त बात दिखी है कि मोहम्मद साहब के पास ऑलरेडी 11-12 बीवी हैं, 13 बीवी हैं, उसके बावजूद जौन सी औरत अपना आप हिबा करना चाहे वो मोहम्मद साहब को हिबा कर दे, और वो हिबा सेक्स के लिए आपने एग्री किया था, और आपने कहा मोहम्मद साहब का इखलाको किरदार सबसे अच्छा है। इतने अच्छे इखलाको किरदार में, इतने अच्छे इखलाक के साथ वो औरतों को हिबा कर रहे हैं, ये कौन बोला? जी, आप जो समझ रहे इस तरह नहीं है वो आयत। सर आप समझा दें प्लीज। इम वहबत नफ्सहा लिन नबी, अगर वो अपने नफ्स को हिबा करे नबी को, इन अरादन नबी अयस्तन केहा, और अगर नबी उसके अयस्तन केहा, ये डबल हा जो आया, मोहम्मद साहब अगर नबी उसके साथ सबर करो, सब अगर उसके साथ वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उसके साथ निकाह चाहे, ये निकाह नहीं है, आप यस्तन के हाथ का रेफरेंस मतलब बनता है अगर आप उसके साथ सेक्स करना चाहें। शादी के लिए आप औरत को छोड़ नहीं सकते। अगली आयत इसके लिए गवाह है। शादी करते वक्त औरत को आप छोड़ नहीं सकते। अरबी आती है ना आपको? मैं एक लाइन आपसे पढ़वाना चाहूंगा, प्लीज ये लाइन मुझे पढ़ के इसका तर्जुमा दे दे। सिंपल लाइन है अरबी की, सिंपल लाइन। ये सवाल अव्वल है, स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है। मुझे जरा इस लाइन का मतलब कर दें, बस सिंपल। मुझे नहीं दिखता है। मैं उस आयत के बारे में पहले इस लाइन का मुझे ट्रांसलेशन दे दें। आप कहाँ से क्या निकालते मेरे समझ में नहीं आ रहा। मेरे सामने आप छोड़ दे, ये कुरान को छोड़ दे, कुरान नहीं है। मैंने ये सवाल है, फतवा है बरकम 3201, तारीख 1/9/1400 हिजरी। मुझे इस सवाल, ये जो अरबी का सवाल है, मुझे प्लीज इसका ट्रांसलेशन कर दें किसी भी तरीके से। आप जो समझे वो आपकी मर्जी है। मैंने पहले कहा सर जी मेरी मर्जी को छोड़ सर मुझे ये बता दें, से कुरान करीम की बात होगी इधर। सर मैं इस वक्त लिंग्विस्टिक की बात करने लगा हूं, मैं लिंग्विस्टिक की बात करने लगा हूं। सर बराए मेहरबानी मेरी आपसे विनती होगी, ये लाइन जो अरबी में लिखी है इसको पढ़ के इसका तर्जमा कर दें प्लीज, मेरी आपसे विनती है। उसके बाद जितनी आयतें कहेंगे मैं खोलूंगा, इसका तर्जमा कर दें। और जूम कर दूं आपके लिए?
बिना जेर जबर के उनको नहीं आएगा शायद। सर कोई बात नहीं, आ जाएगा, सादा है, कोई मसला नहीं। मुझे नहीं पढ़ना है, अगर मुझे नहीं, मेरे सामने जो कुरान करीम पढ़वाना का है है ना, तो सूरत मुझे पढ़वाना है सर, एक दफा तर्जुमा मैं- कर दें। आप क्यों डर रहे हैं इस बात पे, पता है क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है नहीं यहाँ पे डर रहा। मसला क्या है, तो फिर पढ़ दें। नहीं मसला देखो भाई, इधर जो लिखा है सर इधर मैं पढ़ इससे दें आपको समझा देता। नहीं सर, मैं पढ़ दें। सूरत मेरे एडम भाई, नहीं भाई, पहले ये मैं पढ़ेंगे फिर सूरत आगे चलेंगे, ये मुझे पहले अरबी नहीं आती, पढ़ेंगे उसका फिर भाई आगे पता चलेंगे। नहीं सर आपको अरबी नहीं आती? आप मुझे अरबी नहीं ना आती? मुझे आपको अरबी नहीं ना आती? नहीं आती ना? नहीं जी, मान नहीं। लिया ना अब आपने, थैंक यू सो वेरी मच। उस दिन तो आप मेरे पे चढ़ रहे थे कि आपको अरबी आती है और मेरे को अरबी नहीं आती। भाई आपने जो निकाला, मैं कोई आलिम थोड़ी हूँ, मैं तो एक सादा मुसलमान हूँ यार। अब आपको अरबी नहीं आती, आप आलम भी नहीं है, लेकिन आप तमाम 800 साल के सारे स्कॉलर्स को यहाँ पे रिजेक्ट करने मेरे सामने खड़े हैं। ये देखिए सर, मैं सब लोगों के सामने इसे कॉपी करने लगा हूँ और मैं अब जाने लगा हूँ translate.google.com पे। ये अरबी है सर, ये क्या लिखा हुआ है, इसकी अरबी का ट्रांसलेशन वो करता है। ये देखिए गूगल ट्रांसलेशन की डिसेप्टिव ट्रांसलेशन, ये जो इस टाइप के मोमिन है, इन्होंने गूगल को जो पट्टियां पढ़ाई हैं, ये कह रहा है, सुनिएगा। هل نكاح اليد من السبعة الذين ذكرهم الحديث وحكم عليهم باللعنة؟ इसकी ट्रांसलेशन वो कर रहा है, इज हैंड मैरिज अमंग द 7 मेंशन्ड इन द हदीस एंड दे आर कंडेम्ड टू कर्स। तो क्या हाथ के साथ शादी को हदीसों में कर्स किया हुआ है, लानत दी हुई है, हाँ या ना? अच्छा, अब ये सबअत दीन के जुज के अंदर सबा दीन की जो किताबें हैं, जो 7 किताबें हैं हदीसों की, ठीक है, दीन की, अगर मैं ये सबा दीन जो है निकाल दूं इसके अंदर से, दीन इस्लाम को बीच में से निकाल दूं, सिर्फ गूगल ट्रांसलेटर में से इस्लाम वाले लफ्जों को निकाल दूं, तो आप देखिएगा ट्रांसलेशन क्या होती है। सर जो निकाहुल लईद है, लईद कहते हैं हाथ को और निकाह कहते हैं FUCK को, ठीक है। और अगर हम हल को निकाल दें तो निकाहुल लईद सिंपल हैंड जॉब कहलाता है। निकाह इन रियलिटी लफ्जी मायनों में कभी भी शादी नहीं होता। प्रॉब्लम ये हुआ मोहम्मद साहब के साथ कि कुरान के अंदर मल्टीपल टाइम ज़ौज का लफ्ज आया है, ठीक है। ज़ौज एंड अज़वाज, शादी का लफ्ज जो है ना वो अज़वाज से बनता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अरबिक लैंग्वेज के अंदर जो अज़वाज और शादी के लिए ज़ौज का लफ्ज है, ठीक है, वो जो है वो कभी भी 2 से ज्यादा लोगों के लिए नहीं आ सकता। ज़ौज जब भी होगा वो 2 बंदों के दरमियान हो सकता है, 2 से ज्यादा के दरमियान नहीं हो सकता। तो मोहम्मद साहब जब कुरान लिख रहे थे तो उनको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया कि मैं क्या करूं, मैंने तो 4 औरतों के साथ शादी अलाउ कर दी है, लेकिन ज़ौज 2 से ज्यादा के लिए यूज ही नहीं हो सकता। सो कुरान हमेशा निकाह का वर्ड यूज करता है शादी के लिए, क्योंकि निकाह मल्टीपल लोगों के दरमियान हो सकता है, बिकॉज सेक्स कैन बी 3-some, 4-some, 5-some, whatever some. Now, अब हम बात करते हैं यस्तन केहा। जब आप निकाह सिंपली यूज करते हैं तो इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं एज ए मैरिज, लेकिन जब आप उसको एक वर्ब की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, सॉरी वह है बैठे में, और जब आप उसको एक वर्ब की फॉर्म में लेके आते हैं ना, जिसको आप एक्शन कहते हैं, यानी कि किसी काम का करना, वर्ब, तो यस्तन के हा जो है वो हमेशा एक्शन के लिए आएगा, और वो एक्शन FUCKING, यानी कि सेक्सुअल एक्ट, यस्तन के हा। तो ये जो आपकी डिसेप्टिव ट्रांसलेशन है ना सर, मैं उसको नहीं मानता, आप जो मर्जी कर लें। आपके जो अर्ली स्कॉलर्स थे ना, उन्होंने इसको बहुत क्लियरली तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी तफसीरों के अंदर। आप इसको दुनिया के कोई से अर्ली स्कॉलर जो इस्लाम के हैं, जिनको अरबी आती है, वो आपकी तरह नहीं है, ठीक है, जिनको अरबी आती है, पहले 800 साल के स्कॉलर्स जिनकी बेस के ऊपर इस्लाम फैला, वह सब इस चीज को मानते हैं कि हिबा वाली औरत के साथ शादी की जरूरत नहीं है। कुरान यस्तन के हा यूज करता है। मेरे भाई, आपको अरबी भी नहीं आती, आप मुझे किस हिसाब से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं?
میرے بھائی वकास खान اگر آپ جو سمجھے وہ साहब कुछ समझ آپ کا में आया? مرضی، میرے سمجھ میں آیا وہ جو کہنا چاہتے ہیں، لیکن میں اور آیات دکھا دوں گا قرآن کریم سے کہ پھر اس کا بھی مجھے مطلب سمجھائیے. سورۃ النساء کے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَ، وہ بھی مجھے بھی سمجھائے اس کو. پھر ادھر کیسے ترجمہ کرے گا یہ؟ یہاں پہ سمجھ آگے کہ محمد صاحب ہبا والی عورتیں اور ملکل ایمان ان کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے صحیح ہو بھائی گیا؟ اوکے. اب بولیے مجھے اگلی آیت بولیں، اگلی آیت بولیں کدھر دیکھ- جانا ہے. یہ بات کلیئر ہوگی، آگے چلتے ہیں. کون سی آیت جانا ہے؟ میں ایک پوائنٹ میں ایک آپ بات آیت کلیئر نمبر کرائے، بولیں، ٹھیک ہے. آیت نمبر بولیں. وہ ہے سورۃ نور کی 33 نمبر آیت ہے شاید. سورہ نور کون سی بنتی आज तो ہے؟ یہ वकास खान ہے साहब 24. लेकिन बड़े जबरदस्त तरीके से हमारे वकास खान साहब बात करते हैं, और ये लोग जो एडम को गालियां देते हैं, बोलते हैं ये बदतमीज है. सर देख लो यार, एक भी गलत बात कही है एडम ने? वकास खान साहब कब से बात कर रहे हैं? आप लोग इस لیکن तरीके ایڈم صاحب دیکھو وہ ہمارا پاکستانی ہے، اگر ایک آدمی کے ساتھ جھگڑا کرے تو پوری ہمارے اسلام کو کیوں بدنام کر رہے ہیں بھائی؟ ایڈم میرا یہی اس سے گیلا ہے. وہ ایک سیپریٹ بات ہے سر، گلا ہونا چاہیے آپ کا میرا. میں اسلام کو بدنام نہیں کر رہا، میں اس کی اصل حقیقت دکھا رہا ہوں میرے بھائی. لیکن نہیں، اصل آپ میں جو اس کے بندہ ساتھ دیکھو میرے بھائی، آپ پاکستانی ہے، اس سے آپ سے پہلے جو ادھر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، جیسے حارث سلطان ہے، غالب ہے، گلزار ہے، بہت وہ لوگ اس طرح تو نہیں کرتے ہیں. وہ جو آپ کے جس کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے اسی کے ساتھ سمجھو. آپ اسلام کو اس طرح بدنام کریں گے تو ہم کو ٹیس پہنچے گا نا. کوئی بات نہیں سر، میں اصل میں پاکستانی ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہی پاکستان جہاں پہ میں پیدا ہوا وہی پاکستان مجھے چوڑا کہتا ہے، اور چوڑے کا مطلب ہوتا ہے ٹٹی والا، پوٹی والا. وہی دیکھو پاکستان بھائی، جو ہے، وہی پاکستان جو دیکھو ہے جی، جس میں میں پیدا ہوا، سن لیں اب میں آپ کو آنسر دیتا ہوں، جس میں میں پیدا ہوا اسی پاکستان میں میرے اوپر 295 اور 285 لگتی ہے کہ میں وہاں پہ سانس بھی نہیں لے سکتا. وہ لوگ مجھے جیل میں ڈال دیں گے اور مجھے پھائے لگا دیں گے. اور اسی پاکستان کے اندر جب مجھے کورٹ میں کھڑا کرا جائے گا تو جو ججز ہوں گے، پینل کوڈ کے ججز، ان میں سے کوئی بھی نان مسلم نہیں ہوگا، وہ سارے مسلم ججز ہوں گے. وہی پاکستان جس میں میں رہا ہوں اور میں پیدا ہوا پلا بڑھا، اسی پاکستان میں جب وہ مجھے جیل میں پھینکیں گے تو میرے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو کہ ایک چائلڈ مولیسٹر کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ برا سلوک ہوگا جب تک مجھے پھائی نہیں لگایا جائے گا. تو اس قسم کی کنٹری جس میں میں پیدا ہوا، جہاں پہ صرف اس وجہ سے کہ میں اب مسلمان نہیں رہا، ٹھیک ہے، اور میں جس وقت بہت پیارے طریقے سے، اچھے طریقے سے باہر نکلا بتانے کے لیے کہ بھائی جان مجھے یہ مسئلے ہیں، اسی پاکستان کی مساجد میں مسلم اماموں نے میرے اوپر منہ پہ تھوکا ہوا ہے کہ تجھے ہو کیا گیا ہے، تو دفع ہو جا. اور اس وقت میں مسلمان تھا. اسی پاکستان کے اندر مجھے اسی مسجد کے اندر لوگوں نے تھتکار کے تھکے مار کے باہر نکالا، جس مسجد میں 500 ہزار روپیہ جمعے کے اندر ایسے ہی پھینکاتا تھا. تو وکاس بھائی مجھے پلیز ایسی باتیں نہ بتائیں، میرے اندر بہت کرودھ ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، آپ وہ جو بھی اندر ہی ہے رکھنے آپ دیں، کا اور کا ٹھیک ہے. اب آپ جو ایسا بھی کریں آپ کہ یہ جو آیت ہے نا جو آپ نے کھولی ہے، اس کو ایکسپلین کر دیں. ساحل میں نے کون سی آیت بولی؟ 33 بولا نا، 33. 33 بولا، سوری مائی بیڈ، میں نے سمجھا 30 ہے، میں 33 کہہ رہا ایڈم ہوں. بھائی، ایڈم بھائی جی سر. ایک منٹ رک جاؤ یار. وہ بیچارے اپنے محمد علی بھائی آئے تب سے ایکسپوز کر، آپ ان کو ایکسپوز کیوں نہیں کرنے دے رہے یار ہمیں؟ اچھا یار وہ ذرا ان کے ساتھ اچھی ایک علمی بات ہو رہی تھی تو مجھے اچھا لگ رہا تھا، اس مجھے وجہ سے لگ میں رہا اس ہے کو کہ بات وہ کرنے دے ایڈم بھائی. ہاں دیکھو میں ایڈم بھائی یہی آیات ہے، یہ دیکھو میں کمپلیٹ اس ہونے کو دو، بتا دیتا ہوں، ایک آپ تھوڑا مسئلہ سن لینا. ختم ہونے دو. اچھا ہاں ٹھیک ہے. یہی ایک آیت میں بتا دیتا ہوں، اس میں لکھا میں ہے صرف 10 منٹ ویٹ کرنے والا ہوں، پھر میں کبھی نہیں جوائن ہوں گا. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اوکے. اور میں جو نے آپ لوگ کو نکاح نہ کر، جی میں نے آپ کو کیا بولا تھا ابھی، جب نکاحن جو ہے، نکاح یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ نے ابھی پڑھ لیا. میں نے کہا تھا کہ اسلامک اسکرپچر کے اندر کیونکہ شادی ایک سے زیادہ کے لیے کیا ہوا ہے، اس لیے زواج کی بجائے نکاح محمد صاحب کو یوز کرنا ضروری تھا. ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ نکاح میں کا اس کے لفظ آیا. میں اس کے بات نہیں کر رہا. یس تن کے ہاں جو ہے وہ ورب ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اب آگے پڑھیں پلیز. نہیں یہ دیکھو، وہ آپ کو گرامر معلوم نہیں ہے، اس لیے آپ کو مجھے معلوم ہے سر بہت زیادہ. جو آگے لوگ چلیں. نکاح نہ کر پائے انہی چاہیے کہ صبر کرے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہی غنی کر دے. ٹھیک ہے.
والذین وہ لوگ یبتغون الکتاب جو تم سے آزادی کر لینا چاہتے ہیں، وہ یہ غلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مما ملکت ایمانکم جو تمہارے غلام ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے آزاد کر دو، فکاتبوہم ان کے ساتھ تحریر لکھ دو، ایگریمنٹ لکھ دو، ان علمتم فیہم خیرا اگر تم اس میں صلاحیت پاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم اور ان کی مدد کرو اس مال سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا۔ پھر کیا بول رہے یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے، جی پڑھیں۔ ولا تکرہوا فتیاتکم، ادھر فتایا لے کر آیا نا، ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء اور اپنی لونڈی کو مجبور مت کرو بدفعلی پر، بدکاری پر، سیکس کرنے پر، پروسٹیٹیوشن کرنے پہ، پورا لفظ بولیں کوئی مسئلہ نہیں پڑھیں۔ ہاں یہ پورا حکم ہے بھائی، کر دیا دیکھو بھائی یہ پورا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھائی اس کو مجبور مت کرو، اس کے ساتھ نکاح کرو، اگر کرنا چاہتے ہو تو نکاح کرو۔ نہیں ایسا نہیں ہے، میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو اگر نہیں پتا نا سر تو پلیز ذرا سمجھیں کہ آیت جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ آیت بہت زیادہ آپ کے خلاف جاتی ہے، سمجھیے۔ اچھا کون بول رہا؟ اچھا ایڈم، یہ کون آیا؟ ایک سیکنڈ یار، آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، صبر کریں ذرا، مجھے بات کر لیں گے۔ ابھی وہ وقاص بھائی تجھے ان کو میوٹ کر دیں یار، فی الحال ان کو میوٹ کر دیں یار فی الحال۔ ساحل ایک منٹ مجھے موقع دو یار ایک سیکنڈ۔ اچھا یار دیکھیں وقار بھائی یہاں پہ دیکھیں، اور جو خود کو بتائے رکھیں، پلیز ہیلو شٹ اپ پلیز، شٹ اپ، تھینک یو جی وقار صاحب، لیٹس ٹاک۔ آپ کے ساتھ بہت اچھی بات ہو رہی ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک علمی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اچھا یہاں پہ آیا کہ جو لوگ نکاح کی قدرت نہ رکھ پائیں، مینس دے ڈونٹ ہیو منی ٹو ڈو میرج اور دے ڈونٹ ہیو دا مینس ٹو ڈو میرج، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے، یہاں تک بات پہلی ختم ہوگی۔ دوسری بات کیا ہے، یہ الگ لوگ ہیں، ہاں یہ الگ لوگ ہیں۔ دوسری بات آگئی، جو مکاتبت کرنا چاہیں تمام ملکوں میں سے تو ان سے مکاتبت کر لیا کرو، لہٰذا آپ کے پاس سلیوز ہیں، اگر وہ آپ سے فری ہونا چاہیں آپ ان کو ایک خاص پیسوں کا عوض جو بھی ہے آپ ان کو فری کر سکتے ہو، آپ کو الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ان میں بھلائی چاہو۔ لہٰذا لیکن اگر آپ دیکھو کہ آپ نہیں فری کرنا چاہتے کسی بھی وجہ سے، آپ دیکھتے ہو کہ یار نہیں یہ اچھا بندہ نہیں بنے گا، چھوڑ کے آپ اس کو فری نہیں کرو گے، آپ کی مرضی ہے، آپ کو دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اپنی باندیوں کو پروسٹیٹیوشن پہ، بدکاری پہ مجبور نہ کرو۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ وہ ملک الیمین سے پیسے کیسے لیتے تھے، وہ ان کو پروسٹیوشن ہاؤس میں ایز اے پروسٹیٹیوٹ کے طور پہ یوز کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو بیچ کے ان سے پیسے لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پروسٹیٹیوشن پہ مجبور نہ کرو اگر وہ خود پاک دامن رہنا چاہیں، اگر وہ خود پاک دامن رہنا چاہیں، یعنی کہ اگر وہ خود پاک دامن نہیں رہنا جانا چاہتی تو آپ ان سے پروسٹیوشن کرا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ نمبر دوسری بات، اچھا اس کے بعد اللہ کہتا ہے اگر تم ان کے پاس جبر کرو گے تو اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ Now I have two problem over here، میری ملک الیمین ہے، میں اس سے پروسٹیوشن کراتا ہوں، میں اس کو وقار صاحب کو دے دیتا ہوں، وقار صاحب 10 روپے دے دیں اور اس کے ساتھ آپ آج رات سیکس کر لیں۔ وقار صاحب وہ لڑکی چاہ رہی ہے کہ وہ سیکس نہ کریں، ٹھیک ہے، اب آپ نے جبر کیا اس کے اوپر اور آپ نے اسے جبرن سیکس کرایا، لیکن اللہ پھر بھی رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو اللہ کا رحم ہے یہ اس بندے کے لیے جو جبر کر رہا ہے یا اس عورت کے لیے جس کے اوپر جبر کیا گیا ہے، ذرا یہ مجھے سمجھائیں گے؟ دیکھو میں سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا، جی مجھے اردو بولنا تھوڑا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ یہ آیت دیکھو، اگر کسی کے پاس یہی فتیہ جو اب ہم لنڈی کہتے ہیں کسی کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے اوپر جبرن مت کرو، زبردستی مت کرو، اس کے ساتھ بدکاری۔ سمجھ میں آیا؟ یہ پہلے قاعدہ ہو گیا۔ قاعدہ کس کا بارے میں؟ بدکاری نو، غلط پروسٹیٹیوشن، یہ آپ جب کر رہے ہیں تو وہ پروسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، آپ کسی سے کروا رہے ہیں تو پروسٹیٹیوشن میں ہے۔ پلیز اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ خود نہیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ، آپ کا خود کا کرنا بدکاری میں شامل نہیں ہے، آپ کا کسی سے کروانا بدکاری میں شامل ہے۔ کیا پلیز آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں؟ مجھے تھوڑا سمجھانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے پہلے حکم یہ آیا
کہ بھئی اس کو مجبور مت کرو، مجبور زناکاری پر مجبور مت کرو، ٹھیک ہے؟ وہ لونڈی ہے، مسلمان لونڈی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اس کے ساتھ اس کے نکاح کرو، پہلا حکم ہے سورۃ النساء میں، لیکن مجبور نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اگر وہ پاک دامنی رہنا چاہتے ہیں اور اس کے نکاح کرو، اگر وہ تم اس کو مجبور کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، وہ لونڈی ہے، آپ کا ملک الیمین ہے، آپ بھائی نے جان مجبور کیا، پہلے مجھے اس لیے بتائیں اللہ سر، رکیں ون بائی ون، یہ جو بغا ورڈ ہے یہ پروسٹیٹیوشن ہے یا یہ آپ کا اس لڑکی کے ساتھ سیکس کرنا ہے؟ پہلے اس کو ایکسپلین کریں. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، بیغا کا اس کو مطلب کیا ہے؟ مجبور بدکاری. نو، پروسٹیٹیوشن. مجھے آپ کی انگلش سمجھ میں نہیں آتی. بیغا کا مطلب ہوتا ہے پروسٹیٹیوشن. کیا پروسٹیٹیوشن مطلب؟ ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کسی عورت کو ملٹیپل مردوں کو آگے بیچ رہے ہوتے ہیں کسی تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے. آپ اس کو گشتی یا رنڈی نہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ اگر میں اردو کے لفظ یوز کروں، اس سے زیادہ اچھے لفظ نہیں میرے پاس، میں نے اسی لیے انگلش یوز کر رہا تھا. آپ نے کہا کیا مطلب، تو میں سمجھانے کی کوشش کے طور پہ آپ کو یوز کیا ہے. اس کو گشتی یا رنڈی نہیں بناؤ، ٹھیک ہے؟ کہبہ نہیں بناؤ. ٹھیک ہے، بغا کا ٹھیک ہے. جو ورڈ ہے وہ پروسٹیٹیوشن سے ہے. اوکے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود آپ کا اس کے ساتھ سیکس کرنا. اوکے، نمبر ون. ناؤ لیٹس گو بیک ٹو دا عربک آف دی تھنگ. یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ آپ اس کے ساتھ سیکس نہ کرو، یہاں پہ آیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بغا نہ کرو، اس کے ساتھ اس کو پروسٹیٹیوٹ نہ بناؤ، اس کو بیچو نہیں. اس آیت کا اگر آپ اسباب النزول پڑھیں، جو کہ آپ پڑھنا نہیں چاہتے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس زمانے کے لوگوں نے عورتوں کے ساتھ گیم ڈالی. اچھا تم فری ہونا چاہتی ہو، اوکے مجھے 10,000 دینار دے دو، وٹ ایور ایکس نمبر آف دینار دے دو، میں نے تمہیں 100 دینار میں خریدا ہے، مجھے 500 دینار دے دو، تم فری ہو جاؤ. تو وہ عورتوں کو پروسٹیٹیوٹ کے طور پہ یوز کر کے اس سے 500 دینار پورے کر رہے تھے تاکہ وہ اس کو فری کر دیں. تو اللہ میاں نے بتایا ہے کہ اس سے پروسٹیٹیوشن نہ کراؤ. اچھا دوسرا پارٹ اسی چیز کا جو ہے کہ اگر تم جبرن اس سے پروسٹیٹیوشن کراؤ تو بھی اللہ رحم کرنے والا ہے. سر یہ مجھے دوسرے پارٹ کو بھی ذرا سمجھا دیں کہ پروسٹیٹیوشن آپ کروا رہے ہیں جبرن اپنی غلام عورت کو، اب اللہ معاف کس کو کرے گا، آپ کو یا اس عورت کو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو آپ کو پکڑے گا، اس لیے کہا ہے کہ وہ تو آپ کے ملک الیمین ہے، آپ کے غلام ہے، آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے بدکاری، اور آپ اس کو بدکاری پہ پیسے لے رہے ہو. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس کو مجبور کرو گے نا بدفعلی پر، تب بھی میں اس کو معاف کروں گا. کس کو؟ یہی مطلب ہے. کس کو معاف کروں گا؟ یہ اپنی یہ اس لونڈی کو نا مجھے یہ بتائیں آپ کے ساتھ کوئی بندہ، سوری غلطی سے معذرت کر رہا ہوں، میں ایگزامپل آپ کی دینے لگا ہوں، آپ کے ساتھ کوئی بندہ جبرن سیکس کرتا ہے، کیا یہ سیکس بل جبر ہوا؟ تو ظاہری بات ہے، بہترین زبردست ہو گیا، زبردستی آپ کے ساتھ ہوا. اب مجھے یہ بتائیے آپ گنہگار کیسے ہیں جب آپ کے ساتھ جبرن یہ کام کیا گیا؟ تم چیٹ میں آؤ گے کہ 2 منٹ ڈیبیٹ کرنے کے لیے؟ یہ بات جو ہے، یہ بات اللہ میاں کیسے اس عورت کو معاف کرے گا جب اس عورت کا قصور ہی کوئی نہیں ہے؟ سمیر تو ہم بھی وہی کہہ رہے، دیکھو جی تم میرے سے ہن، ادھر جو ہن لایا ہن یہ عورت کے لیے آتا ہے، عورت کے لیے آ گیا. تم اس کو مجبور کرو گی فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ من بعد اکراہہن، اس کی مجبور کرنے کے بعد غفور الرحیم، بخشنے والا اور مہربان ہے. وہی میرا سوال ہے سر، اگر وہ عورت، مجھے سمجھانے دیجیے تھوڑا. اس طرح اگر کوئی مسلمان کوئی غیر مسلم اس کے اوپر زبردستی کرے گا نا، غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی، سوری ایکسکیوز می، نو ڈونٹ ڈو دیٹ. باقی سب کچھ آپ صحیح چل رہے ہیں، نہیں باقی سب کچھ غلط صحیح چل رہے ہیں. مجبور کر رہا ہے مسلمان جس کی وہ ملک الیمین ہے، وہ اس سے پروسٹیوشن کرا رہا ہے، نان مسلم نہیں کرا سک رہا ہے، وہ مسلمان خود اس سے پروسٹیوشن کروا رہا ہے. ہاں جی اب بتائیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا کہ جو مجبور کر رہے اس کو میں معاف کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا جس کو آپ مجبور کر رہے ہو نا، ہننا، یہ جو اس کی طرف اشارہ ہے، یہ لونڈی کی طرف،
उसको मैं माफ करूंगा, उसका Okay. तो नहीं कहा ना। उसका गुनाह क्या है जो अल्लाह माफ करेगा? किसका? उस औरत का, उस लौंडी का गुनाह क्या है जो अल्लाह उसको माफ करेगा? तो वही कह जो रहा है ना, उसका गुनाह जबरदस्ती उससे सेक्स करवाया गया, जबरन, ठीक है, जबरदस्ती उससे प्रोस्टिट्यूशन करवाई गई, उसको जबरदस्ती रंडी खाने में बेचा गया, इसमें उस बिचारी का क्या कसूर है? तो हम भी, अल्लाह भी वही कह रहा है ना कि उसका क्या कसूर है कि उसको वो आप माफ कैसे जबरदस्ती करेगा? बेटा। माफ कैसे करेगा? माफी तो उस करने की चीज की बात है कि कर गुनाह रहा है। होगा, गुनाह होगा तो माफ करेगा ना, जब गुनाह ही नहीं है तो माफ क्या करेगा? भाई ये आपके ऊपर है, आप जो समझे। डेढ़ नहीं, मेरे क्या भाई मतलब समझे सर? आपके सामने लिखा हुआ है ना, आपके सामने लिखा हुआ है ना। देखो जी, हाँ लिखा है ना। हाँ, अब आपने अगर उसको बेच दिया रंडी खाने में, सेक्स में, हाँ, रंडी खाने में उसे बेचा गया, उसको जबरदस्ती सेक्स कराया गया, वो बेचारी हाँ। खुद तो करना नहीं चाह रही थी, वो तो पाक दामन रहना चाह रही थी, अल्लाह उसको माफी क्यों करेगा जबकि उसका गुनाह ही नहीं है? अल्लाह को यहाँ पे लिखना चाहिए, मैं उस बंदे को जो उसको जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन करवाएगा उसको जबरदस्त सजा दूंगा, whatever, जबरदस्त सजा दूंगा, जहन्नम में जलाऊंगा, whatsoever, something like that. On the flip side, अल्लाह मियां कह रहे हैं कि मैं उस औरत को बख्श दूंगा। भाई हेलो अल्लाह मियां, उस औरत का कसूर क्या है? पहले तो ये समझाए ना मुझे। भाई इससे साबित होता है कि जिसने बदपेली पर उकसाया अपने लुंडे को, उसको सजा देगा, लेकिन वो लुंडे का उसमें कोई कसूर नहीं है, उसको अल्लाह ताला माफ करेगा। सीधी सी बात है। यार कसूर अगर नहीं है, आप इसमें आपने इधर बोल दिया, एक सेकंड, आपने बोल दिया कसूर नहीं है, आपने बोल दिया कसूर नहीं है, माफ कैसे करेगा? ये भाई आपकी मर्जी है भाई, आप ये क्या मतलब मेरी मर्जी है यार? अब मेरी मर्जी कैसे? सर जी देखें, वकास साहब सिंपल, सॉरी आप बड़ी अच्छी, आपसे बड़ी अच्छी इल्मी डिस्कशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे गेम खराब हो गई। आपने अभी कहा उसका कोई कसूर नहीं, अगर उसका कसूर आप इस तरह देखो एडम भाई, आप जब जी। इस तरह सवालात करेंगे ना तो बीच में आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, जी। इससे जो पहले आयत है ना 31, उसी में साफ लिखा है कि अपने गुलाम और अपनी लूंडियों को निकाह करो, इसी में भी लिखा है। इससे जो पहले आयत है, माफी का बता दो पहले, वकास खान भाई, माफी का बता दो ना, माफ क्यों करेगा अल्लाह जब उसने कसूर ही नहीं किया है? देखो जी, हमने जो समझा है उसको बताया, मेरे इसके उसको अल्लाह ही समझा दी। कैसा मुश्किल में डाला है देखो अल्लाह ने आपको। ये इससे जो पहले एक आयत है वही निकालें। गलतियां जो है अल्लाह की नहीं, ये तो आपको लगती है भाई, आपको अल्लाह ताला ने ये भी कहा सूरत हज में, आपने सूरत हज में अभी ना जाएं, सूरत हज में अभी ना जाएं, अभी सिंपल सी बात जो है आपने कर दिया, लेकिन आपने अभी तक इसको बताया नहीं है। या तो आप कहें कि यार अल्लाह मियां उसको गुनाह देगा और फिर माफ करेगा, आपने अभी अपने मुंह से बोला कि उसका कोई गुनाह नहीं है, तो फिर माफ कैसे करेगा? मेरे भाई, जब आपके ऊपर कोई जबरदस्ती करेगा, आपका कोई गुनाह नहीं है, तो अल्लाह ताला को क्यों सजा देगा? ठीक है ना, लेकिन फिर वो माफ कैसे करेगा? फिर वो माफ कैसे करेगा? भाई उस अल्लाह ताला ने माफी की, उसको जबरदस्ती कराया ना, उसका मालिक है, उसका मुल्कुल यमीन है, उसने पैसों से लिया हुआ है, फिर भी जबरदस्ती कर रहा है। उसमें लिखा है यहाँ पे गेम आपकी खराब हो गई है। ठीक है, चलें, मान लिया, मैं आपको इग्नोर कर देता इस चीज पे, हालांकि आपने अपने मुंह से बोल दिया है कि जनाब वो औरत जो है उसका उसके पास गुनाह नहीं है, उसके पास गुनाह नहीं है। एक सेकंड मैं जाता हूँ, एक सेकंड रुक जाए, लेट मी फाइनलाइज दिस पॉइंट, देन मैं आगे जाता हूँ, बारी बारी चलते हैं ना। देखिए, इस आयत में एक बात तो साबित हो गई कि यहाँ पे भी वंस अगेन मलकल ईमान जो है वो आपकी बीवियां नहीं है। अच्छा, नंबर दूसरी बात, अभी तक हमने जितनी भी आयतें देखी, मैं आपके लिए आयत पे भी जाता हूँ, अब मुझे एक सिंपल सी लॉजिकल पॉइंट आप बता दें, लॉजिकल पॉइंट, ठीक है, लॉजिकल पॉइंट बात बड़े जरूरी होते हैं। आपने सबसे पहले मेरे सामने 25 वर्स की 5 और 6 आयत रखी थी, ठीक है, सूरह मोमिन की आयत नंबर 5 और 6 रखी थी। मैं दोबारा वो खोलने लगा हूं, आपके पास जाने लगा हूं। लेट्स से कि आपने मलकल ईमान के साथ शादी कर ली हुई है, ठीक है, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपने मलकल ईमान के साथ शादी कर ली है। जब आपने एक लोंडी के साथ शादी की, वो अब आपकी क्या बन गई है? वो आपकी बीवी बन गई, लेकिन वो परदेसी है, किसी दूसरे मुल्क से आए हैं, उसके लिए सुन ले, मुल्क से आया, कहां से आया, डजंट मैटर, अब वो आपकी बीवी बन गई है।
مجھے آپ یہ سمجھائیں اگر وہ آپ کی بیوی بن گئی ہے تو اللہ میاں نے ازواج بیویاں او ما ملکات اینڈ یا اپنی لونڈیاں اللہ میاں نے دونوں کو سیپریٹ کیوں کہا ہے اگر وہ اب آپ کی بیوی بن چکی ہے؟ دیکھیں یہ بالکل سمپل سا سوال ہے. اس چیز کو سوچیں گے نا جس وقت تو آپ کو پتا لگے گا کہ 800 سال کے جو اسکالرز ہیں جو پہلے 800-900 سال بلکہ سے بھی زیادہ 1000 سال تقریباً وہ اسکالرز کا متفقہ علیہ ورڈکٹ کیوں ہے کہ ملک الایمان کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے ہیں بغیر شادی کے. کیوں؟ بنا شادی کیونکہ ایک سمپل سی بات ہے کہ صرف یہ جو پہلی 2 آیتوں میں آپ چلے میں آپ کے ساتھ تمام آیتوں میں گھوما اس لیے تھا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یار آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ نے غلط سمجھا ہے. کیونکہ اگر میں کہتا ہوں بیویاں اینڈ لیٹ سے کزنس ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کزنس کے ساتھ ہاں وہ میں نے کزنس کے ساتھ شادی نہیں کی ہوئی وہ میری بیویاں نہیں ہیں. یا میں کہتا ہوں بیویاں اینڈ سیکنڈ کزنس تو اس کا مطلب ہے میں نے بیویاں اور سیکنڈ کزنس کے ساتھ شادی نہیں کی ہوئی. سیم سچویشن یہاں پہ ہے ازواج او ما ملکات الایمان دونوں کو سیپریٹ اگر ظاہر کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ازواج میں سے نہیں ہیں. پلیز بھیا جواب دیں. نہیں یہ تو اتنا سمپل ہے ایڈم اس میں کیا ایکسپلینیشن چاہیے. اس آیات سے پہلے یہ قاعدہ آپ کو سمجھنا چاہیے جو میں نے سورۃ النساء میں آپ کو بتایا. سر سارے قاعدے پڑھ لیں سارے قاعدے پڑھ لیں. ابھی تک آپ کو سمجھ میں نہیں گیا. تم میں سے جو آدمی وسعت نہیں رکھتا ہے آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا تو وہ اگر اس نے اس کو لونڈی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے اور اس کو اپنی بیوی بنا لیا ہے تو وہ آپ کی ازواج بن گئی ہے زوج بن گئی ہے. میں نے ابھی آپ کو یہ بات تو میں بتا دیتا ہوں مجھے تو بولنے دیجیے. بن گئی ہے نا اب اگر وہ بن گئی ہے تو یہاں پہ 2 سیپریٹ کیوں ہیں پلیز. 2 سیپریٹ اس لیے کہ وہ اجنبی ہے اجنبی ملک سے آئے ہیں اس کے لیے جو ایک اجنبی میں ایک کتی کے ساتھ شادی کر لوں تو وہ میری بیوی بن گئی ہے اب زوج میں آ گئی ہے کتی زوج ٹھیک ہے تو وہ اب زوج بن گئی ہے نا زوج بن گئی ہے. اب یار ایک بار قرآن کریم بن گئی وقاص خان صاحب ایک بار جو آپ کی بیوی بن گئی اب اجنبی تھی دوسرے دیش سے آئی ہے کدھر سے بھی آئی ہے آپ کا اس کے ساتھ کانٹریکٹ ہو گیا یا نکاح ہو گیا یا شادی ہو گئی کچھ بھی بول رہے آپ تو وہ فائنلی آپ کی بیوی بن گئی نا. اب اس کو الگ تھوڑی نا کیٹیگری میں رکھو گے آپ. یار کہاں سے آپ دماغ کیوں نہیں چلاتے ہو وقاص بھائی. میرے بھائی میں یہ سوال آپ سے کر رہا تھا لیکن ایڈم بیچ میں آیا. دیکھو جی یہ سورۃ النساء کی جو 25 نمبر آیا تھے اسی میں صاف لکھا ہے اگر میں وہ آپ کو ابھی دکھایا تھا کہ وہ مومن مسلمان آپ کی سلیوز ہیں آپ کو میں نے وہ دکھا دیا تھا. میں اسی لیے واپس اب ادھر نہیں جا رہا. دیکھیں میں نے آپ کی تمام کومن کیریاں اسی وجہ سے سنی ہیں کیونکہ آپ جو ہیں تھوڑے سے مہذب طریقے سے بات کرتے ہیں تو میں نے اس لیے آپ کی تمام کومن کیریاں سننے کے بعد واپس اس آیت پہ آیا ہوں کیونکہ بہت زیادہ سن لی ہیں. دیکھیں سمپل سا سوال ہے وہ دوسرے دیش سے آئی ہے چاہے وہ اسی دیش کی ہے. جب آپ نے ملک الیمین بنائی اپنے ہی علاقے کی خیبر کے علاقے کی اور باقی عورتوں کو اپنے اسی سعودی عربیہ کے علاقے کی تھی نا ٹھیک ہے وہ کہیں اور کے علاقے نہیں دوسرے دیش کی نہیں تھی اسی علاقے کی تھی انہی لوگوں کی تھی ٹھیک ہے. آپ لوگ جب وہ بلونڈیاں لینے گئے تھے اوپر 1000 میل اوپر وہ بات کی بات ہے اس سے پہلے بھی آپ نے ملک الایمان بنائی تھی. تو میرے پیارے بھائی آپ نے ملک الایمان بنائی وہ اسی شہر کی ہے دوسرے شہر کی ہے اس کے ساتھ اگر وہ مسلمان ہو گئی اور آپ نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے تو بھائی وہ آپ کی زوج کی کیٹیگری میں آ گئی آپ کی بیوی کی کیٹیگری میں آ گئی. یہ سمپل سی لاجک ہے. آپ کی کتنی بیوی ہیں میرے پیارے بھائی؟ میرا ایک ہے لیکن دیکھو میں بتا دیتا ہوں سن لیں آپ ایک سیکنڈ آپ کی ایک بیوی ہے. اب آپ رہتے ہیں میرے خیال میں کہ آپ پشاور کے علاقے میں رہتے ہوں گے یا اس کے ارد گرد رہتے ہوں گے کیونکہ آپ کی لہجہ بتا رہا ہے مجھے. اب لیٹس سے کہ آپ افغانستان کی کوئی عورت کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں کیا وہ آپ کی بیوی بن جائے گی؟ جی اوکے کیا آپ اس کو بھی زوج کہیں گے اور اپنی کرنٹ بیوی کو بھی زوج کہیں گے؟ دیکھو مجھے ابھی تھوڑا بتانے دیجیے میں آپ کو سر بتائیے گا لیکن پہلے میرے پوائنٹ کو پورا چل لینے دیں اس کے بعد آپ سمجھائیے گا.
پہلے مجھے میرا پوائنٹ کلیئر ہو جائے, پھر آپ مجھے اپنا پوائنٹ سمجھائیے گا, تاکہ ہم دونوں باری باری بات کر کے نا. مجھے بتائیں, ٹھیک ہے. اب وہ آپ کی افغانی بیوی بن گئی, آپ کی بیوی, ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے, وہ جو افغانی عورت آپ کی بیوی بن گئی ہے, کیا وہ اب آپ کی بیوی ہے؟ لیکن افغانی اس طرح ہونا چاہیے جو میں نے پیسوں سے خریدا ہوا ہے, یہ شرط رہتی پہلی سے. چلیں جی, آپ نے افغانستان گئے, پیسوں سے خرید کے ایک عورت لی, اور اس کے ساتھ اب آپ نے شادی کر لی, ٹھیک ہے. جی جی ہاں, اب آپ جی خریدتے ہیں وہاں پہ, ایون پشاور میں سے بھی خریدی جاتی ہیں عورتیں, حیات آباد سے خریدی جاتی ہیں عورتیں, پنجاب میں لوگ عورتیں خرید کے لاتے ہیں حیات آباد سے, وہ چٹی چٹی, کوئی مسئلہ نہیں. اوکے, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ, کسی اور دن بات کریں گے اس کے اوپر. تو بھائی جان, آپ نے حیات آباد کے علاقے سے ایک عورت خرید لی ہے پیسوں سے, بچی خرید لی ہے. یوزلی 16-17 سال کی بچیاں خریدی جاتی ہیں, 15 سال کی بچیاں خریدی جاتی ہیں پیسوں سے. آپ کو پتا ہے اس بات کا بہت اچھے طریقے سے. آپ نے اس کو خریدا, شروع میں تو آپ اس سے گھر کے کام کاج کرا رہے تھے, لیکن بعد میں آپ نے اس کے ساتھ شادی کر لی. اب وہ آپ کی بیوی بن گئی ہے کہ نہیں بن گئی؟ چلو ٹھیک ہے, میں بھی سمجھا دیتا ہوں. دیکھو جی, میں اگر اس کا تو جواب دے پشاور کا دینا, ہو, اس کا جواب تو دے مجھے دینا, تھوڑا, کیا اب وہ آپ کی بیوی بن گئی ہے کہ نہیں بن گئی؟ ہاں بن گئی, لیکن اس کے لیے کچھ اصول بھی اوکے, ہے نا میرے بھائی. اب وہ جو ٹھیک ہے, اصول ہے نا, دیکھو وہ اب آپ سمجھا دیں. چلے دیکھو جی, میں ابھی پاکستان کا ہوں, کسی دوسرے ملک سے کوئی لڑکی آئے اور میں نے خرید لیا اپنے پیسوں سے, وہ میرا کنیز, میرا وہ ملک الیمین ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا, ہو گیا, میں ٹھیک. اس کی, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ساتھ بدکاری مت کرو, مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو اس کے بدکاری ساتھ غلط پہلا, بات کر رہے ہو, میں نے آپ کو بتایا اس کے ساتھ آپ سیکس نہیں کرا سکتے, یہ اللہ تعالیٰ کو ہاں حکم ہے. کسی اور کے ساتھ, اپنے ساتھ کر سکتے ہو, وہ ایک سیپریٹ بات ہے, بعد میں دیکھتے ہیں. اب آپ نے اس کے ساتھ شادی کر مجھے لی, تو کیا وہ یار آپ مجھے کی پوزیسڈ رہی یا بیوی بن گئی؟ پلیز اس کا جواب دیں پہلے. یار ایڈم بھائی, مجھے تھوڑا سمجھانے دیجیے, میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ میں نے کیا سنا ہے اور کیا نہیں سنا ہے. وہ باہر سے آیا, میں نے خریدا ہے, اب میں اس کے ساتھ شادی میں اس کے ساتھ سیکس نہیں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اگر کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ پہلے نکاح کرو. سمجھ میں آیا؟ میں یہ ایک اور آیت سے بھی دکھا سکتا ہوں. اچھا, جب اس کے ساتھ میں نے نکاح کیا, یہ آیت میں لکھا ہے سورہ 25 جب میں آپ نے اس کے ساتھ کہ نکاح وہ, کیا تو کیا ہوا؟ میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا, اس کی اہل جو ہے اس کی اذن کے ساتھ, اسی اجازت لیا. شادی کیا, اس کے بعد وہ آپ کی کیا بنی؟ میں نے آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں, وہ اب نکاح کے بعد آپ کی کیا بنی؟ میں سمجھا دیتا بھائی, میں آتا ہوں نا, اسی پوائنٹ پہ آتا ہوں بھائی. مجھے میں نے اس کے ساتھ شادی کرایا, اس کا جو مالکان ہے, اس کا جو ماں باپ ہے, اس کی اجازت کے ساتھ. پھر نہیں اس کا جو صبر کرو یار, نہیں اس کا جو نہیں 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 نہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. ملک مجھے تو الیمین کے ساتھ شادی کرتے وقت آپ کو اس کے والدین سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ نے خرید لی ہوئی ہے. کس نے کہا ہے کہ آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ سر پلیز اچھا تو اس جھوٹ میں نہ بولیں, آگے چلیں. مجھے یہ بتائیں, اب آپ نے شادی کر لی, صبر کیا وہ آپ کی بیوی بن گئی ہے, ہاں یا نہ؟ چلو ٹھیک ہے. فَانْكِحُوهُنَّ, نکاح کرو اس کے ساتھ, بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ, اس کے اہل سے اجازت لے لو. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی, اہلِهِنَّ. میرے پیارے بھائی, وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, صبر مجھے سمجھانے دیجیے میرے بھائی. وَآتُوهُنَّ, اور اس کو دو, آپ میرے أُجُورَهُنَّ, اس کا مہر بات پہ نہیں آ بالمعروف. رہے, یا آپ میری میں بات آتا پہ ہوں نہیں بھی آ اسی رہے. پوائنٹ پہ, یا وہاں میں پہ آئیں, آتا ہوں اصل پوائنٹ پہ آئیں. میں اسی پہ آتا ہوں, ابھی آتا ہوں. اس کو مہر دو اچھی طریقے سے, محسنات, نکاح کے لیے, غیر مصافحات, نہ بدکاری کے لیے. بدکاری کے لیے اس کے ساتھ نکاح مت کرو, اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے. سمجھ میں آیا؟ ولا متخذات اخدان, اور وہ جس کے ساتھ تم نکاح کرتے ہو وہ بھی بدکار نہیں ہونا چاہیے. پھر آیا فَإِنْ أُحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. اگر وہ بدفعلی کری, بدکاری کری, تو اس کے لیے آدھا سزا ہے بجائے آزاد عورتوں کی. تو میں نے کیا سنا ادھر, اس لیے آدھا سزا ہے کہ وہ اجنبی عورت ہے, اس کا جو ادھر کا رول ہے وہ معلوم نہیں ہے, اس لیے وہ تمہارا بیوی ہے, لیکن وہ اصل میں تو کنیزہ ہے, آپ نے لیا ہے. یہی بات ہے, اصل میں وہ کنیزہ ہے, آپ نے لیا ہوا ہے. تمہارا بیوی تو ہے, لیکن وہ کنیزہ ہے, آپ نے پیسوں سے لیا ہوا ہے. اصل میں اس میں یہی ہے. بات پوری ہو گئی؟ جی جی. اوکے, میں دوبارہ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں, اب آپ نے شادی کر لی, اب وہ آپ کی بیوی بن گئی ہے کہ نہیں جی بن گئی؟ اس کا جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا.
بن گیا بن گیا نا. اب آپ کی وہ زوج ہوگی, جی زوج ہوگی. جی جی اب اگر وہ زوج ہو گئی تو سیپریٹلی ملک الایمان کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اصل قاعدہ آپ سن لیجیے کہ وہ کسی میں نے اور اجنبی ملک کا ہے. میں does not بتا دیتا ہوں matter, یہی بھائی does not matter, وہ زوج ہے کہ نہیں ہے, that's the question. بھائی آپ نے اس کے ساتھ شادی کرایا, تمہارا زوج ہو گیا, لیکن ہو گیا اس نا. کا جو اصل اب اگر وہ زوج ہو گیا تو ملک الایمان سیپریٹلی کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ تو زوج ہو گیا اگر بقول آپ نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے. اس لیے لکھا ہے کہ وہ اجنبی عورت ہے اور تم نے پیسوں سے لیا Does ہوا not ہے, اور matter, پھر اس کو اجنبی عورت ہے, اگر تو شادی نہیں کیا تو پھر تو چلو ٹھیک ہے, اگر شادی کر لی ہے تو وہ آپ کی بیوی ہے. کیا وہ آپ کی بیوی ہے, ہاں یا نا؟ آپ کا بیوی ہے, لیکن اصل قاعدہ بات آپ ختم ہو بیچ گئی. میں نکال رہے اب ہو. بات ختم ہو گئی. قاعدہ نہیں نکالتا, قاعدے پہ میں جاتا ہوں. آپ کا اچھا قاعدہ جتنا سرکولر بونگا موشن ہے. میں جا رہا ہے ہاں قاعدہ, اب آپ کے قاعدے آپ کو, سرکولر ہاں کیجئے. ہاں ایک ہی نہیں بات سر, ریپیٹ کر رہے ہیں, ذرا میں, لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں میں ذرا قاعدے کو سیٹ کر دوں ذرا ایک دفعہ, کیونکہ انہوں نے قاعدہ بھی غلط بولا. اچھا جی, اب میں قاعدے پہ جانے لگا ہوں ان کے. اب ذرا قاعدہ دیکھیں جو یہ مجھے پٹیاں پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے. یہ 4:24, اور عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں وہ بھی تم پر حلال ہے, حرام ہے. پیچھے سے بات چلتی بھی آ رہی ہے 23ویں نمبر آیت سے, سوائے اس کے جو تمہاری ملک الیمین بن جائیں. ملک الیمین جو بنی ہے, اگر وہ پریویسلی میرڈ بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے قبضے میں آ گئی ہیں, وہ آپ کے لیے حلال ہو گئی ہیں, فل سٹاپ. اس کی کسی بھی تفسیر میں چل جائیں. یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے, ٹھیک ہے. سو ملک الامین آگے بھی جائیے. جو آپ نے خرید لی ہیں یا آپ نے قبضے میں لے لی ہیں, وہ اگر کسی اور کے نکاح میں بھی ہوں تو بھی آپ اس کا ڈنگ ڈونگ بنگ بونگ کر سکتے ہیں. ان کے سوا جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں وہ تمہارے مال کے ذریعے بشرطیہ کہ تم ان کو نکاح میں محفوظ کرو, ذات شہوت نہ کرو. لہٰذا تم اپنے مال سے جن کو خرید رہے ہو ان کے ساتھ شادی کر لو, ملک الیمین نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے جو قاعدہ دیا تھا وہ مجھے 4:25 میں سے دیا تھا. اب میں قاعدے کو پڑھنے لگا ہوں ان کا. نہیں یہی آیت پورا کرو میرے بھائی. یار صبر, او بے صبر. اور کوئی تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورت سے شادی کر سکے تو تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو. اگر تم خاندانی عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے تو تم کسی ملک الیمین کے ساتھ شادی کر لو, لیکن وہ مومنہ ہو, ٹھیک ہے. تمہارے ایمانوں کا حال اللہ خوب جانتا ہے. تم سب ایک دوسرے سے ہو, ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے. سو بیسیکلی یہ جو مجھے بار بار بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ مالکوں کی اجازت کی ضرورت ہے, وہ مالک کون ہے؟ کہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں ساحل کی ملک الیمین سے, مجھے ساحل سے اجازت لینی ہے, اس کے ماں باپ سے اجازت نہیں لینی. ملک الیمین کا اونر کون ہے؟ ساحل. مجھے ساحل سے اجازت لینی ہے کہ بھائی جان میں تمہاری ایک ملک الیمین کے ساتھ شادی کرنے لگا ہوں, مجھے تم اجازت ہے تمہارے سے, یہ مالکوں سے اجازت ہے, نہیں لے کر آئی ادھر. یہ مالکوں سے اجازت ہے, جو مالک ہے جو اونر ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو وقاص صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایڈم کو, بھائی میری موبائل میں چارج صرف 2% رہ گیا, اسی باقی لیے میں آپ کو گزارش کرنے لگا ہوں, رک جائیں, آپ کو ایک ریکویسٹ کرنے لگا ہوں تاکہ آپ اس ریکویسٹ پہ تھوڑا سا عمل اگر کر سکیں تو بڑا بہتر ہو جائے گا. مجھے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جائیے اور ان آیتوں کی تفسیر کو پڑھیں, تمام ارلی اسکالرس کی جو کہ محمد صاحب کے پاس رہے, اور ان تفسیروں کے اندر انہوں نے محمد صاحب کے صحابہ اکرام کے لکھے ہوئے ریفرنسز ڈالے ہوئے کہ ابن مسعود نے کیا کہا, ابن قیم الجوزیہ نے کیا کہا, ابن قیم نے کیا کہا, تبری نے کیا کہا, قرطبی نے کیا کہا, رازی نے کیا کہا, ٹھیک ہے. وہ سب کے سب آپ کے خلاف جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آج کل کے بھی تمام ماڈرن اسکالرز, میجورٹی آف دم دے ایگری, ایون پاکستان میں اس کے اوپر آن لائن ٹی وی کے اوپر بات ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو آپ غامدی صاحب کا بھی سنیے, اس میں غامدی صاحب نے کیا کہا اس بارے میں. سر جی, غامدی صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے شخص ہیں
جو کہ عیسیٰ کو صلیب پہ بھی چڑھا کے بیٹھے ہوئے، جبکہ قرآن اس کی سمپلی نگیٹ کرتا ہے، وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہ. ٹھیک ہے، تو غامدی صاحب کو اگر آپ 100% مانتے ہیں نا تو پھر غامدی صاحب کو 100% تقلید کریں، ورنہ غامدی صاحب جس دن میرے سامنے آ جائیں گے تو وہ اس دن ایکسپوز ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو کم از کم 1000 سال کے ارلی سکالرز کو جھٹلانا پڑے گا اور جہنم واصل کرنا پڑے گا. جن لوگوں نے اپنا پوری کی پوری زندگی گال دی اسلامک سکرپچرز کو کیپچر کر کے لکھنے کے اندر، اور غامدی صاحب جو کل کے بچے ہیں جن کو امب کا نہیں پتا، وہ صرف اسلام کا ایک نیا چہرہ، صاف چہرہ دکھانا چاہ رہے ہیں. اور آپ کے جو ماڈرن سکالرز ہیں، ایک بات بتا دیتا ہوں. ایک سیکنڈ، آپ کے جو ماڈرن سکالرز ہیں اس وقت اسلامک، وہ غامدی صاحب کو اتنی بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں. کبھی سنیے تو صحیح ان کے چینلز پہ جا کے، اتنی بڑی گالیاں کہ میں یہاں پہ دے بھی نہیں سکتا، ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے پیارے بھائی ایسے نہ کریں پلیز. میرا چارج ختم ہے، لیکن آپ نے کہا جس کو یہ جنگ میں جس نے لیا، بھئی جب متحف فتح مکہ ہوا تو کوئی اللہ کے رسول نے کسی کو پکڑا نہیں، اور یہ جو اس کی لفظ آتے اسرا، یہ قیدی کے لیے اسرا. جب تبوک ہوا تو کتنے لوگوں کو پکڑا؟ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو. تبوک میں کتنے لوگوں کو پکڑا؟ مجھے نہیں معلوم. دیکھو میں بتا دیا، فتح مکہ پہ جاتے ہو، ٹھیک ہے، تبوک پہ کیوں نہیں جاتے؟ تبوک پہ کیوں نہیں جاتے؟ تبوک میں 700 عورتیں ایک ہی ٹائم میں ملک الیمین بنائیں، اور اس میں سے ایک عورت کو محمد صاحب نے خود اپنے خیمے میں لے گئے. ٹھیک ہے، خالد بن ولید جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے نویرہ کے ساتھ کیا کیا، اور پھر اس کی بیوی کے ساتھ کیا کیا؟ نویرہ کو قتل کیا، اور اس کی بیوی کے ساتھ اسی دن رات کو شہوت کی. اور بعض کتب میں لکھا جاتا ہے کہ جس جگہ پہ اس کے سر کو کاٹا اسی جگہ پہ شہوت کی. سر جی آپ کی اسکرپچرز بھرے پڑے ہیں. جلیل القدر صحابی، یار ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جلیل القدر. سورۃ محمد میں ایک آیت ہے، اس میں لکھا ہے اما فداء، او کوئی کچھ اس طرح الفاظ ہے، اگر یہ لڑائی کرنے کے بعد اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی قیدی آیا تو یا تو اس سے فدیہ لے لو اور یا اس پہ احسان کر کے چھوڑ لو، ادھر ہی مسئلہ حل ہو گیا. قیدی آیا، یہ مرد قیدی کی بات ہے، عورت قیدی کی بات نہیں ہے. میرے ساتھ یار بچوں والی بات نہ کرو پلیز. نمبر ایک. نمبر دوسری بات، ملک الیمین آپ کو نہیں پتا، میں نے آپ کے ساتھ اتنا ٹائم آپ کو دے دیا، میں کہا گھنٹے سے زیادہ آپ کو دیا ہے، اس وجہ سے کہ آپ اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں. اب آپ ایسا سن لیں، اب آپ ایسا کریں گے نیکسٹ ٹائم جو میرے پاس آئیں گے، میں آپ کو ہوم ورک نہیں دے رہا، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ تمام ارلی اسکالرس کو جھٹلائیں گے کیسے وہ ثابت کرنا ہے آپ نے. اچھا مجھے ایک بات ایڈم بھائی، اگر عورت کے پاس اس طرح ہو تو پھر وہ کیا کریے، مجھے بتائیے. کیا عورت کے پاس کیا ہو؟ اگر عورت کے پاس یہی ملک الیمین ہو تو وہ کیا کرے؟ اچھا اگر اس کا جواب میں آپ کو سمپل دیتا ہوں، عورت کی اوقات کیا ہے؟ عورت کی اوقات کیا ہے کہ جنت میں بھی اس کے پاس ایک ہی مرد ہوگا اور وہ اس کا اپنا خاوند ہوگا. عورت جنت میں 10 خاوند رکھ سکتی ہے؟ مرد کے پاس حوریں ہوں گی، بہترین قسم کی حوریں ہوں گی، ڈھیر ساری عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی. ایک عورت جنت میں ایک سے زیادہ مرد کے ساتھ یاشی کر سکتی ہے، ہاں یا نا؟ یار میں ادھر کا بات کر رہا ہوں، آپ کہا میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ سر میں وہی بتا رہا ہوں، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں میرے پیارے بھائی، سمجھنے کی کوشش کریں، اسلام میں عورت کی رتی بھر اوقات نہیں ہے. اسلام اگر اس کے پاس غلام ہے تو پھر کیا کرے؟ میں وہی بتانے لگا ہوں، وہی بتا رہا ہوں، سکون تو لے یار، وہی بتا رہا ہوں. ایک عورت جو ہے اس کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ محمد صاحب نے عورت کو اور گدھے کو ایک برابر دکھایا ہے حدیثوں کے اندر، گدھے کو اور عورت کو. ٹھیک ہے، تو عورت کی اگر ہوگا، سن لیں، عورت کی رتی بھر اوقات نہیں ہے. یہاں پہ بھی جو آیا نا پرائیویٹ پارٹ کو، اپنے پرائیویٹ پارٹ کو سنبھالو، یہ مردوں کے لیے آیا ہے. مرد نے سنبھالنے اپنے پرائیویٹ پارٹ اپنی بیویوں اور ملک الیمین کے ساتھ. سن لے ملک الیمین اور اپنی بیویوں کے ساتھ مرد نے سنبھالنا ہے، عورت کے لیے نہیں کہا گیا.
عورت کو کہا گیا ہے پردے میں رہو اور اپنے گھر میں رہو. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 38 33 38. ٹھیک ہے, مجھے بولنے دیجیے بھائی, آپ اتنا بولتے ہو. اگر عورت کے پاس ملک الیمین ہے تو وہ کیا کرے, مجھے یہ بتائیے. عورت بھی پہلے یہ ثابت کرے کہ عورت کے پاس ملک الیمین ہے قرآن کریم سے. جی اچھا 31 نمبر نکالے سورۃ نور. سورۃ نور کو نکالتے ہیں 31. یار وقاص خان صاحب آج ختم کرنے والے کہ نہیں ختم کرنے والے؟ بس یہ اسی میرا چارج ختم ہو گیا بھائی, ایک اسی آیات میں ادھر ہے. نہیں جی 24-31 نکالیں. جی جان لگا کر کوشش کر رہے ہیں ہمارے وقاص خان صاحب. جی پڑھیں سر. میں اس کی آخری حصہ پڑھتا ہوں جو عورت کے لیے آیا ہے, اور اپنے قل للمؤمنات, یہ پورا آیت نہیں پڑھ سکتا, لمبا ہے, لیکن جو آخر میں آیا ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آباء بعولتهن, یہی آیت میں اردو پڑھتا تو جلدی. اور او اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈال رکھی, اور اپنے زیبائش کو ظاہر نہ ہونے دے سوائے اپنے شوہر, آبائی شوہر, اپنے بیٹوں, شوہر کے بیٹوں, اپنے بھائیوں کے بیٹیوں, بہنوں اور بیٹیوں, اور اپنے کدھر او ما ملکت ایمانہن, ادھر یہ آیا نا اپنے بھائیوں بیٹوں, ادھر آیا نا او ما ملکت ایمانہن. اب کیا کریں مجھے بھائی یہ بتائیے. ہاں جی, اب یہ جو ملک الایمان ہیں یہ اس عورت کی ہیں یا اس کے خامد کی ہیں یا اس کے بھائیوں کی ہیں یا اس کے بیٹوں کی ہیں, یہ آپ نے ثابت کرنا. اس کے لیے ثابت کہاں سے ہوگا؟ سنیں اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا تفسیر کے اندر, کیونکہ یہ عورت کی ملک الایمان نہیں ہے. یہی میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ کے ساتھ ایک گھر میں ملک الایمان بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے ساتھ اسی گھر میں آپ کا بھائی, آپ کا خامند, آپ کا بیٹا بھی ہے, ٹھیک ہے. اسی آیت کو مسلمان یوز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ملک الایمان اور اپنی بیوی کے ساتھ گروپ سیکس نہیں کر سکتے, تھری سم نہیں کر سکتے. ملک الایمان کے ساتھ سیپریٹ کمرے میں کریں, بیوی کے ساتھ سیپریٹ کمرے میں کریں. یہ جو ملک الایمان ہے یہ اس عورت کے ہیں نہیں, یہ اس کے خامند کے ہیں, ٹھیک ہے. خامند نے کہا کہ ایڈم بھائی صبر کرو یار. او ما ملکت ایمانہن لکھا ہے, جو آخر میں لایا ہن جی تمہارے عورتوں کا ہے. ہن عورت اب یہ, ہاں یہ کس کے لیے آیا ہے؟ یہ اس کے گھر میں موجود ہے, اس کے لیے ہے, ٹھیک ہے. اس نے کیپچر نہیں کیا. سن لے میں بتا رہا ہوں نا اب آپ کو, میں بتا رہا ہوں سن تو لینا. یہ اس کے گھر میں ہے, اس کی پوزیشن میں ہے, کیونکہ اس کا خاوند گیا ہوا لڑائی پہ یا کسی بھی جگہ پہ گیا ہوا ہے, کسی بھی طریقے سے گیا ہوا, یہ اس کا ہے. اچھا اب اس کا خاوند مر گیا ہے, سن لو, اب اس کا خاوند مر گیا ہے, اس کے خاوند کے پاس 4 عورتیں تھیں, 8واں حصہ اس کے پاس آ گیا نا, 8واں حصہ اس عورت کے پاس آ گیا نا, ٹھیک ہے. اب اس عورت کے پاس یہ اسے انہیریٹنس میں مل گئی ہیں, وہ بھی ہو سکتی ہیں. یہ قرطبی لکھتا ہے کہ انہیریٹنس میں آئی ہیں اس کے پاس, ٹھیک ہے, لیکن وہ جا کے پوزیس نہیں کر رہی, لڑائی نہیں کر کے لے رہی, یہ اس کے پاس انہیریٹڈلی آ گئی ہیں یا اس کے گھر میں موجود ہیں. قرطبی نے انہیریٹنس میں بھی دی ہیں, لیکن وہ عورت جو پرائیویٹ پارٹ کی سیفٹی کرنی ہے وہ مرد کے لیے ہے, عورت کے لیے نہیں ہے. عورت کے ساتھ ڈنگ ڈونگ بنگ بونگ نہیں کر سکتی ہے. آپ نے مجھے ثابت کرنا ہے یہ بات. دیکھیں آپ مجھے صرف اور صرف جب آپ قرآن پہ رہتے ہیں نا, تو قرآن پہ رہتے ہوئے قرآن آپ کو کچھ نہیں سمجھا سکتا, کچھ نہیں سکھا سکتا جب تک آپ تفسیر نہیں دیکھتے. بہت ان کلیئر ہے قرآن. یہ کیسے آئی ہے اس کے بعد مجھے سمجھا دیں. کیا عورت باہر گئی تھی خریدنے کے لیے؟ جی میں نے یوسف علیہ السلام کا وہ آیت نہیں دکھایا. نہیں وہ اسلامی نہیں ہے, وہ اسلام سے پہلے ہے. یوسف علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ مسلمان نہیں تھی. میں نے بھائی یوسف علیہ السلام جب مصر, ہاں جی, جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ مسلمان نہیں تھی. ایکسکیوز می, اس زمانے میں ملک الیمین نہیں تھے. ایکسکیوز می, نہیں وہ تو میں نے کب کہا کہ اس زمانے میں لوگ غلام نہیں خریدتے تھے, غلام نہیں بناتے تھے. سر بچوں والی بات کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ. ایک اسلامک ملک الیمینز کو آپ یوسف علیہ السلام کے زمانے سے کیسے کمپیئر کر رہے ہیں؟ یہاں پہ مسلمان عورتوں کی بات آ رہی ہے,
کیا یوسف علیہ السلام کی جو مالک تھیں وہ ایک مسلمان عورت تھی؟ میرے ہاں بھائی یا نا؟ آپ کا مرضی ہے, آپ جو سمجھیں. نہیں میرا مرضی نہیں ہے سر, آپ مجھے کہہ دیں کہ ہاں وہ مسلمان عورت تھی. اب آپ مرضی ابھی ٹائم بھی نہیں ہے, وہ ساحل بھائی بھی جلدی کر رہے سر, لیکن جانے سے پہلے مجھے یہ بتا دیں یوسف علیہ السلام کی جو مالکہ تھیں وہ ایک مسلمان تھیں, ہاں یا نا؟ کیا وہ عزیز مصر مسلمان نہیں ہو گئے کیا؟ وہ مسلمان تھی, ہاں یا نا؟ مجھے کوئی ایک ریفرنس دے دے پوری دنیا کا کہ وہ مسلمان عورت تھی, ایک. اس نے شادی کرا ہے نا سر جی میں نے کہا ہے پوری شادی کیا, بعد میں کیا, شادی کرتے وقت اس کو مسلمان بنایا, سیپریٹ بات ہے. جب اس وقت وہ مسلمان تھی, ہاں یا نا؟ دیٹس دا کوشچن. میں نے قرآن کریم کی روح سے آپ کو دکھایا کہ سر جی دوبارہ سے سوال رکھتا ہوں. جب تک اس نے اپنی انگلیاں نہیں کاٹی, جب تک اس نے یوسف کو گریبان سے پیچھے سے پکڑ کے کھینچا نہیں, جب تک اس کو پچھتاوا نہیں ہوا, جب تک اس نے معافیا نہیں مانگی, جب تک وہ یوسف کے ساتھ شادی نہیں کی, وہ مسلمان تھی, ہاں یا نا؟ دیٹس دا سمپل کوشچن میرے پیارے بھائی. اس وقت مسلمان نہیں تھے. تھینک یو سو ویری مچ. تو قرآن کی کوئی بھی آیت اس عورت کے اوپر اطلاق ہی نہیں کرتی جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئی, جب تک اس کی یوسف کے ساتھ شادی نہیں ہوئی. تو بھائی آپ قرآن کی آیت کو اس کی بیوی یوسف کی مالکہ کے ساتھ کیسے اطلاق کرا رہے ہیں؟ بھائی ایسا کرو, میں نے دکھایا نا او ما ملکت. وقاص صاحب اب رہنے دیں, ٹھیک ہو گیا, بہت ہو گئی ہے. آپ کو میری گزارش ہے کہ جائیں پلیز اپنے ارلی اسکالرس کو پڑھیں, ان کو پتا ہے, انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں, اسلام ان کے تھرو پھیلا ہے, آپ کے تھرو نہیں پھیلا ہے. اور آپ کی باتیں اگر آپ صرف اور صرف وہ اپنے کیا ہے غامدی صاحب کو سنتے ہیں تو پھر عیسیٰ کو بھی آپ نے صلیب پہ چڑھایا کیونکہ غامدی صاحب کے مطابق ان کو صلیب ہوئی تھی. تھینک یو سو ویری مچ, بہت اچھا لگا آپ سے گپ شپ لگا کے. اور اب آپ کی بیٹری بھی ختم ہو رہی ہے, لیکن ملکل ایمان, اور تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے ہمارے بہت ساری قوموں کو بتایا کہ پاکستان میں آج بھی عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. میں کئی دفعہ یہ بات کہنا چاہتا تھا لیکن اس وجہ سے نہیں کہہ سکا کہ پھر ایویڈینشلی میں اس کو پروو نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ چیز کیش پہ ہوتی ہے, اور حیات آباد کی عورتیں اور افغانستان سے عورتیں آج بھی خریدی جاتی ہیں. آپ نے اس بات کو پورا کیا اور ہمیں پروف دیا, ایویڈنس دیا, تھینک یو سو ویری مچ فار دیٹ. لیکن دس از اے ریالٹی, اسلام میں عورتوں کو خریدا جاتا ہے قرآن کے مطابق. ابھی آج وقاص صاحب نے اس کو پروف کیا کہ ہاتھ سے خریدی ہوئی عورتیں, قرآن بھی لکھتا ہے اس بات کو, اس زمانے میں بھی خریدی جا رہی تھیں اور آج تک خریدی جاتی ہیں عورتیں پاکستان کے اندر. سلیوری آج بھی ہے اور بہت چیپ خریدی جاتی ہیں. حیات آباد سے آج بھی آپ 5 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ میں بڑی اچھی 16-17 سال کی لڑکی خرید سکتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں. یہ ریالٹی ہے, کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس کا, لیکن ایویڈنس نہیں آپ کو مل سکتا کیونکہ ایک کیش پہ ڈیلنگ ہوتی ہے, آپ اس کو پروو نہیں کر سکتے. لیکن تھینک یو وقاص صاحب, آپ نے اس حقیقت کو بتایا, ہمیں اپریشیٹ. چلو خدا حافظ, اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے. تھینک یو. اور میں اچھا وقاص خان صاحب, آپ ذرا بتائیں ہمارے مومن بھائیوں سے کہ کیا آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی گئی؟ نہیں, بدتمیزی نہیں کیا, آپ اچھی بات کیا, لیکن میں ایڈم صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں بھائی آپ جس کے ساتھ بات کرتے ہو پھر اسی کے ساتھ آپ کا جو ہوتا ہے اسی کے ساتھ کرو. آپ اسلام پہ آتے ہو, ایسی بات بولتے ہو جو ہر آدمی کو پھر برا لگتا ہے. آپ کے علاوہ ہم حارث صاحب کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں, وہ کیا نام ہے گلزار ہے, اور بہت لوگ ہیں, لیکن ہم اس طرح بات نہیں کرتے. وہ لوگ بھی آرام سے بات کرتے ہیں, کبھی وہ اپنا پوائنٹ رکھتا ہے, کبھی ہم اس طرح بات کرتے ہیں. جی وقاص صاحب, بات یہ ہے میں اسی لیے اپنے چینل پہ جب اس قسم کے ڈنگر آتے ہیں تو میں انہیں کک آؤٹ ہی کر دیتا ہوں, نمبر 1. نمبر دوسری بات سر, میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. میرے چینل کے اوپر ویڈیو ہے, جا کے دیکھیے گا کہ محمد صاحب کے والد صاحب کا کسی کو نہیں پتا, ٹھیک ہے, کوئی ایویڈینشیل پروف نہیں ہے. محمد صاحب اپنے والد صاحب کی وفات کے 3 یا 4 سال کے بعد ان کی پیدائش ہوئی. اسی وجہ سے اسلامک اسکرپچرز کے اندر لکھا جاتا ہے کہ ایک بچے کا حمل جو ہے نا وہ 4 سال تک رہ سکتا ہے.
اگر آپ اس سلسلے میں میرے پاس کسی دن بات کرنا چاہیں گے تو میرے چینل پہ آ جائیے گا, میں آپ کے ساتھ بات کروں گا, آپ کو سارے ایویڈنسز پرووائڈ کروں گا, جس سے یہاں تو ثابت ہوتا ہے کہ محمد صاحب کی وائف جو سوری وائف کہہ رہا ہوں, سوری جو والدہ ہیں محترمہ, وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ کر کے تو محمد صاحب کی پیدائش ہوئی, ٹھیک ہے, یا ان کو 4 سال کا حمل ٹھہرا. تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی بات فیکٹ میں ہے, دونوں میں سے ایک بات فیکٹ ہے. تو 4 سال تک کا حمل اگر سائنٹیفکلی پروو ہو جاتا ہے تو 100 دفعہ, اور اگر نہیں ہو سکتا تو پھر محمد صاحب کی پیدائش عبداللہ سے نہیں بلکہ کسی اور سے ہے. تو میں کوئی بھی بات جب منہ سے نکالتا ہوں, چاہے میں غصے میں بھی نکالتا ہوں, تو میں ایسی نکالتا ہوں کہ اگر مجھے اسے پروف کرنا پڑے تو میں اس کو اسلامک اسکرپچر سے پروف کر سکوں, ورنہ میں منہ سے بات نہیں نکالتا. ٹھیک ہو گیا وکاس صاحب؟ تو اگر آپ کو کبھی اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرنی ہوگی تو جو بھی میں نے لفظ بولا تھا کہ محمد یہ ہے, کیونکہ اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا, تو میں نے اس کے اوپر نہیں, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ہے کہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ بندہ باسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس نے مجھے کہا تھا. لیکن جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ میں پروف کر سکتا ہوں, میں نے اس کو کہا تھا. تو یہ سمپل سی بات ہے. میں ہر کسی کو کہتا ہوں میرے ساتھ بات کرے تمیز سے, طریقے سے, ریفرنسز کے ساتھ. میں آپ کے ساتھ تمیز طریقے اور ریفرنسز سے پیار سے بات کروں گا. میں نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی, میں نے کوئی آپ کے کسی بزرگ کو برا بھلا نہیں کہا, بیکاز آپ میرے ساتھ تمیز طریقے سے بات کر رہے تھے. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری گپ شپ. ہلو, جی غالب صاحب سو کے اٹھ گئے شاید آپ. ہاں, ارے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر حضور اگر عبداللہ جی کی وفات کے 10 سال بعد پیدا ہوئے ہوتے تو پھر تو پریگنینسی کا پیریڈ 10 سال ہوتا. سر بالکل ہو سکتا تھا, بالکل ہو سکتا تھا. مطلب اپنی بات اوپر رکھنے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سر یہ تو آپ کو اسلامک اسکرپچرز میں سے دیکھنا پڑے گا. آپ سمپل سے وکاس صاحب آپ سرچ کر سکتے ہیں, وکاس صاحب چلے گئے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے غالب صاحب. 4 سال تک کا حمل, بلکہ چند ایک لوگ یہ بھی کہتے ہیں اسلام میں کہ حمل کی کوئی مدت نہیں ہے, لا حد الیہا, کوئی حد نہیں ہے, کوئی حد ہی نہیں ہے, لمٹ ہی نہیں ہے. سو اٹ کین بی لائک 10 years مین, سیریسلی غالب صاحب 10 سال بھی ہو سکتے ہیں. اور ابھی اگر ریئل لائف میں اگر کوئی اپنے شوہر کے 2 سال بعد بھی اگر پریگننٹ ہو جائے تو اسے سمجھ لو گالیاں پڑھنی ہے اور گھر سے بھگایا جائے گا لات مار کے.